सियासतदान जब पावर में आता है तो वो आखिर में भाई लोगों से दोस्ती कर लेता है। आप भी क्या उस हाथ मिलाने का इंतजार करेंगे? शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे, कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। महंगाई कम नहीं हुई है, अफरात ज़र कम हुआ है। ज़र हमने खत्म कर दिया है, अफरात कम हुआ है। इस इलेक्शन की सबसे बड़ी जो सियासी कैजुअलिटी वो मियां नवाज शरीफ साहब की शख्सियत हुई है। कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लेकिन बेवफा तो बेवफा ही होता है ना। मुस्लिम लीग ने कोशिश की है कि हम उस्मान बुज़दार से ज्यादा करप्शन करके दिखाएंगे। खान साहब जो अपने मुखालिफिन को जेल में डालते थे वो खान साहब का शौक था। शहबाज शरीफ जो अपने मुखालिफिन को जेल में डाल रहे हैं वो इनकी मजबूरी है, या वो डाल रहे हैं या जो भी डाल रहे हैं, बाकी लोगों के नाम नहीं लेते। डॉलर को स्टेबल करने के अंदर सिर्फ चुप रहने की जरूरत होती है। मरियम बहन ने ट्वीट कर दिया कि मियां साहब मीटिंग से उठ के चले गए, दूसरे दिन 10 रुपया डॉलर बढ़ गया। मुझे शहबाज साहब कहते थे कि तू 500 मिलियन डॉलर डाल दे लेकिन डॉलर को नीचे ले आ। आप एडजस्ट कर सकते थे? क्यों करते? मैंने तो ये पार्टी बनाने का उस वक्त सोच लिया था जब मैं वजीर खजाना था। जब मियां साहब उठ के मीटिंग से चले जाते थे तो IMF से एग्रीमेंट तोड़वाने की बातें करते थे। डॉक्टर साहब उनके जहन में वो डालते थे, बोलते थे नहीं ये करोगे, 1 रुपया प्राइस बढ़ाओगे तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी। अगर आपके पास कोई सेंस ही नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट का, जो पार्टी ये सोचती है कि मेरे अगले इलेक्शन का क्या होगा, मेरी बेटी के फ्यूचर का क्या होगा, और गरीब आवाम का नहीं सोच रही। फार्मर्स की जिंदगी तबाह होती है, कंज्यूमर्स की जिंदगी तबाह होती है, बच्चे मेल नूरिश्ड हो जाते हैं, मिसकैरेजेस हो जाती हैं। So मिफ्ता इस्माइल अंडरस्टैंड्स दिस, शायद अब्बासी अंडरस्टैंड्स दिस, एंड दैट इज व्हाई वी वेंट एंड वी सेड ये हुकूमत नहीं चाहिए हमको। इलेक्शन से पहले हमको एक बात पता थी कि इलेक्शन में जो है ना वो कुत्ते का हाल होना है मुस्लिम लीग का, लेकिन हमको ये बात भी पता थी कि कुछ भी कर ले इमरान खान जीतेगा। लेकिन सच बोलते कि इमरान सरप्राइज्ड अस। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। गो के ये मौसम तो जंग का है, लेकिन पहला सवाल जो हम आपसे आज के पॉडकास्ट में करना चाह रहे हैं वो तालीम के हवाले से। राना आसिफ साहब आज हमारे को होस्ट हैं पॉडकास्ट के। हमने आपकी टेड टॉक देखी जिसमें आपने भी वो नंबर्स पेश किए कि जो पाकिस्तान के हवाले से बताए जाते हैं कि यहाँ पर 2.2 मिलियन बच्चे स्कूल से महरूम हैं, उनकी उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है, वगैरह वगैरह। अच्छा, एज अ जर्नलिस्ट अब मुझे ना ये बहुत एक तकलीफ दे सवाल महसूस होता है, और हम चूँकि आपको पता है कि स्कूल भी चला रहे हैं वेलफेयर, जहाँ पे 3000 बच्चे अब वेलफेयर बुनियादों पे पढ़ रहे हैं, तो हम बार बार यही नंबर दोहराते रहते हैं। फिर हम रियासत से कहते हैं कि भाई बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। मैं आज ये सवाल एक अलग तरह से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि क्या वाक़अतन अब स्कूल भेजने में ही हमारी कौम के बच्चों का हल है, या आपको लगता है कि अब हमें ये सवाल बदल लेना चाहिए कि बच्चे स्कूल तो नहीं जाएंगे, कोई और हमें हल निकालना चाहिए कि जिसके ज़रिए हम बच्चों को तालीम दे सकें, क्योंकि रियासत तो इस मामले में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। नहीं, रियासत नाकाम ज़रूर है, और अगर रियासत बच्चों को तालीम देने में नाकाम हो जाती है तो फिर हर चीज़ में नाकाम हो जाएगी। और हम ये बदल बदल के सवाल ज़रूर पूछते हैं, नंबर बदल के, क्योंकि नंबर बढ़ जाता है। ये जब आपने मेरी टेड टॉक देखी थी, ये 2020 की गालिबन बात होगी, तो जब 2 करोड़ 22 मिलियन लोग, 2 करोड़ 20 लाख बच्चे थे, आज 2 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, और मेरे ख्याल से शायद इससे भी बढ़ गए हों। तो 2 करोड़ 70 लाख बच्चों को जब आप तालीम नहीं दे सकते तो आप रियासत फेल हो गई है। अब आप ये कह रहे हैं कि यार हो सकता है स्कूल ना भेजें, कोई और तरीका करें, तो इट टर्न्स आउट कि स्कूलिंग ओवर द ईयर्स हमने देखी है कि इन ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कि स्कूलिंग जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका है तालीम देने का। ये वाहिद तरीका नहीं है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है कि 40-50 बच्चे एक उस्ताद के सामने बैठ जाएं और उस्ताद एक साथ इनको पढ़ा ले। 200 बच्चों को भी क्लासरूम्स होते हैं, अमेरिका में कॉलेजेस के क्लासरूम्स होते हैं, लेकिन 200 बच्चों को एक साथ पढ़ाना मुश्किल है, छोटे बच्चों को। और 2-4 बच्चों का पढ़ाना जो है वो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इतने आपके पास वसाइल नहीं। तो 30-40 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, उसको उस्ताद पढ़ा सकता है, और सुबह जाएं शाम दोपहर तक पढ़ लें, वो बड़ा अच्छा तरीका है। तो स्कूलिंग से अच्छा तरीका कोई नहीं है। कहीं कहीं पेरेंट्स होम स्कूलिंग करते हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान में जब मुत्तहदा हिंदुस्तान था और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो वहाँ पे अक्सर आप देखें कि लोगों ने अपने वालिद से या अपने चचा से तालीम ली थी, फ़ारसी में, अरबी में, उर्दू में। और अक्सर यही होता है किसी के हालात पड़े तो इब्तदाई तालीम घर से हासिल करिए, इमाम साहब के पास चले गए, वो इमाम साहब के पास भी जाते हैं तो वही स्कूल हो जाती है। वो एक हम कायदा पढ़ने जाते हैं अगर मस्जिद, तो उसमें भी 15-20 लड़के बैठे होते हैं जी, वो क्लास का माहौल होता है, क्लास का ही माहौल होता है। तो स्कूलिंग ही करनी चाहिए। और अगर हुकूमत ये अपनी ज़िम्मेदारी से कासिर है तो आप ये ना सोचें कि कोई वेब के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी, वो उसमें भी फेल हो जाएगी। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी करने के ऊपर फोर्स करा जाए, और जब ये आप फोर्स करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत जो है वो डिसफंक्शनल हो चुकी है, ना सिर्फ तालीम में बल्कि हर शोबा जाता है ज़िंदगी में। तो फिर आपको हुकूमत को फंक्शनल बनाना होगा, और जब तक हुकूमत को फंक्शनल नहीं बनाएंगे और बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो कौम आगे बढ़ नहीं सकेगी। अच्छा, मैंने सवाल ही इसीलिए रखा था क्योंकि अब हमें लगता ही ये है कि ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तेज़ी से अब ये बच्चों की तादाद बढ़ रही है
اور گورنمنٹ ڈسفنکشنل ہے, بلکہ گورنمنٹ کے اب تو ہمیں لگتا ہے کہ ریاست بھی ڈسفنکشنل ہو گئی ہے. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ فیصل صدیقی صاحب کے ساتھ کیا, انہوں نے بڑی اچھی بات ہمیں سمجھائی کہ بھائی اگر ریاست کی ایڈمنسٹریٹو ریچ ہی نہیں ہوگی, ریاست اپنی ول کو انفورس ہی نہیں کر سکتی, تو پھر تو مسئلہ حل ہوگا نہیں. مجھ سے بچے یہ بہت سوال کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم 3000 بچے پڑھاتے ہیں, تو ایک طرف ہمیں خوشی تو ہوتی ہے, لیکن جب ہم قوم کے حالات دیکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ یار تو سمندر ہے کہ جس کو مصیبتوں کا, پریشانیوں کو کیسے اس کو اوور کم کریں. تو بچے ہم سے یہ بہت پوچھتے ہیں کلاس سے کہ سر آپ لوگ بہت جو ہے نا کلیشے باتیں کیوں کرتے ہیں, اور جین زی کا بڑا اعتراض ہوتا ہے ہم پہ, حالانکہ ملینیلس تو بہت دور نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ بومرس کے کھاتے میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ وہی کتابی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو کوئی ایسا حل نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ریڈیکل سولوشن امپلیمنٹ کریں ہم؟ کوئی حل نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں, ہارڈ ورک کا, محنت کا کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ نے کسی بھی بچے کو فزکس سکھانی ہے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو کوانٹم میکینکس سکھانا ہے تو پہلے اس کو تھوڑی سی نیوٹونین میکینکس سکھانی پڑے گی, کلاسیکل فزکس سکھانی پڑے گی. اس کو کلاسیکل فزکس سکھانے سے پہلے آپ نے تھوڑی سی چیزیں آپ نے بتانی ہوں گی, موشن کیا ہوتا ہے, ویکٹرس کیا ہوتے ہیں, اسکیلرس کیا ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے تھوڑی سی میتھ سکھانی ہوگی, اس سے پہلے تھوڑی سی ارتھمیٹک سکھانی ہوگی. ایک یہ پروسیس ہے, ہم سب اس پروسیس سے گزرے ہیں, پوری دنیا کے بچے اس پروسیس سے گزرے ہیں. تو ہم کوئی یہ نہیں کر سکتے کہ کیونکہ ہماری ریاست جو ہے وہ فیل ہے, ڈسفنکشنل ہے, کیونکہ ہماری گورننس ڈسفنکشنل ہے, تو ہم جو ہے وہ بچے کو 1 سال میں 12 سال کی چیزیں پڑھا دیں یا کوئی انٹرنیٹ کے تھرو پڑھا دیں. جو لوگ پڑھا دیں گے ایک رواج شروع ہو گیا 2 مہینے میں, جو لوگ کلاس میں دیکھیں 2 مہینے میں ہم پڑھاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان جو ہے نا وہ 4 سے 5 ارب روپیہ کا 4 سے 5 ارب ڈالر کا آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ کرے گا. ہندوستان تقریباً 200 بلین ڈالرز کی آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ کرے گا. اس کی کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ وہی جین پول سے آیا ہے, وہ اتنا ہی ہوشیار ہے یا اتنا ہی بیوقوف ہے, اتنا ہی اچھا ہے یا اتنا ہی برا ہے. ہمارا جو بچہ ہے اس نے 3 مہینے کا سیلانی ویلفیئر سے ڈپلوما لیا ہوا ہے, یا اخوت سے 6 مہینے کا ڈپلوما لیا ہوا ہے. ہندوستان کے بچے نے انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی سے پوری ڈگری لی ہوئی اپلائیڈ میتھ میں, وچ از دا بیسس فار کمپیوٹر پروگرامنگ. تو اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے, تعلیم کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. تو آپ یہ کوئی آسان راستہ نہ ڈھونڈیں, یہی راستہ ہے, یہ سب سے آسان راستہ ہے. آگے بڑھنے کا سب سے آسان راستہ تعلیم ہے, تعلیم کا سب سے آسان راستہ اسکول ہے. اسکول میں بچوں کو نہیں بھیجیں گے سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکتی. اچھا مفتاح صاحب, آپ نے ظاہر ہے کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ رہے, حکومت میں خود بھی رہے, اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ عوام پاکستان کے ساتھ آئے ہیں سامنے. یہ ڈس فنکشنلٹی یعنی اس ڈس فنکشن سسٹم کا آپ بھی حصہ رہے, تو آپ کو کیا اس وقت بھی یہ ریزن سمجھ میں آتا تھا کہ کیا ریزن ہے, اور اب کیا ریزن سمجھ میں آتا ہے, وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ الگ ہے کیا آپ کی؟ نہیں, مجھے بالکل انڈرسٹینڈنگ ایوالو ہوئی ہے. ڈفرینٹ آدمی اوبویسلی ایز یو لرن اینڈ گین ایکسپیرینس یو لرن مور, رائٹ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم کی یا چیف منسٹر کی پہلی نوکری نہیں ہونی چاہیے کسی شخص کی کہ پہلی مرتبہ آپ چیف منسٹر بن جائیں یا پرائم منسٹر بن جائیں. تھوڑی سی آہستہ آہستہ کر کے بڑھیں گے نا تو بہتر. تو میں جب بھی 2 مہینے کا کورس نہیں لگانا چاہیے. جی وہی جی ہے, ٹھیک. سو طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلی حکومت کی میری نوکری تھی جب میں پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ہیڈ تھا. میں وائس چیئرمین تھا. چیف منسٹر شہباز شریف صاحب جو تھے وہ خود چیئرمین تھے, لیکن چلاتا میں ہی تھا, اس کا ظاہر ہیڈ اس کا میں تھا. تو جب میں پنجاب میں کام کرتا تھا تو اس وقت بڑے قابل پنجاب میں بیوروکریٹس ہوتے تھے, بہت ہی قابل, اور اس کے بعد وہ جا کے فائنانس سیکٹریز بنے, وفاق کے اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا بنا ہے, ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر بنا ہے. ناصر کوسا صاحب جو اپنی شاید جنریشن کے سب سے قابل بیوروکریٹ سمجھے جاتے تھے, وہ چیف سیکٹری تھے. فواد حسن فواد صاحب تھے سیکٹری ادھر. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ملک رب نواز, وہ سیکٹری تھے. جہازیب خان جو آج ایپیکس کمیٹی کے سیکٹری ہیں وہ سیکٹری تھے ادھر. کیپٹن عارف ندیم, شاہد محمود صاحب, حامد یعقوب صاحب, طارق باجوہ صاحب, یہ تمام بہترین لوگ ہیں. جاوید اسلم صاحب. لیکن یہ اتنے قابل ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ, اور شہباز شریف ہائپر ہونے کے باوجود بھی کام آگے نہیں بڑھتا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ کیا مقصد ہے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں حکومت میں, لیکن حکومت کا کام تیزی سے نہیں بڑھتا. میں سوچتا تھا یہ. پھر وفاق میں گیا. وفاق میں اوبیسلی ان ایون کوالٹی کے لوگ تھے. ان لوگوں کو تو میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا. وہاں پہ بھی کام ہوتا تھا, کام ہو بھی جاتا تھا تھوڑا بہت, لیکن بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتی تھی. پھر اور جب میں خود بھی وزیر خزانہ بنا تو میں نے خود قریب سے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں, کبھی بیوروکریسی کی طرف سے ریکوائرمنٹ آتی ہیں, لیکن زیادہ تر ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیشنس کی اپنی انکمپیٹنس ہوتی ہے اور پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, جس میں
بیوروکریسی کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سیاستدانوں کے اپنے بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے کنسٹیچوئنٹس وغیرہ کے, تو اس کی وجہ سے آگے نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایک اور مرتبہ وزیر خزانہ بنا ہوں, اس درمیان میں جیل میں بھی گیا ہوں. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اب جب میں سوچتا ہوں نا, تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے جیسے رولز آف بزنس ہیں جس کے تحت حکومت چلتی ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے, وہ بھی اپڈیٹڈ نہیں ہے ٹو دس سینچری, دس ایرا. تو جس طرح ہم حکومت چلاتے ہیں نا, وہی حکومت چلانے کا طریقہ کار ہی غلط ہے. جس طرح ہماری حکومت ڈیوائیڈڈ ہے, یعنی کہ جس طرح ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, صوبے, ڈویژن, ڈسٹرکٹ, وہ غلط ہے. ہم نے پاور کی صحیح طریقے سے ایک طریقے سے ہم نے اس کو نہیں دیا ہوا. ہمارے پہلے سارے وفاق میں ہوتے تھے, ایوب خان نے تو 1 یونٹ کر دیا تھا. اس کے بعد اب ہم نے 4 صوبوں میں دے دیا ہے, وہاں پہ 2-3 پاور سینٹرز بن گئے ہیں. میاں صاحبان کی فیملی ہو گئی, بھٹو صاحب کی فیملی ہو گئی, اب خان صاحب ادھر ہو گئے. وہ بالکل پاور نیچے نہیں دیتے, اور لوکل گورنمنٹ کو ہم نے ڈس فنکشنل کر دیا ہے. تو اسکول, صحت, یہ سب پیچھے ہٹ گئی ہیں ان اجارہ داریوں کی وجہ سے. وفاق میں ایک الگ سے وہ ہوتی ہے. سو اتنی بری طریقے سے حکومت چلاتے ہیں کہ جو آبویس ہم کو پتہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ہے مثال کے طور, اس این ایف سی ایوارڈ میں کبھی بھی ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو سکتا. اس این ایف سی ایوارڈ میں کبھی بھی لو انفلیشن, ہائی گروتھ نہیں آ سکتی پاکستان میں. جب ہم کو یہ پتہ ہے, اور سب کو یہ پتہ ہے, لیکن ہم 10-15 سال سے این ایف سی ایوارڈ چینج نہیں کر سکے. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ افیکٹو بنانا ضروری ہے, یا اگر لوکل گورنمنٹ نہیں بنا رہے تو پھر صوبے اور بنا دو, اور اگر صوبے اور نہیں بنا دو تو لوکل گورنمنٹ افیکٹو کر دو. سب کو پتہ ہے یہ, لیکن ہم یہ بھی نہیں کرتے. صوبے کی بات آتی ہے تو ہم جذباتی بات شروع کرتے تو کہ نہیں صوبہ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا صوبے بن جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. اور لوگ جان بوجھ کے, جیسے مسلم لیگ نے بھاولپور صوبے کی بات اٹھائی تھی, تو وہ جان بوجھ کے کہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب صوبہ نہ بن جائے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے جان دیتی ہے, لیکن یہاں پہ سندھ کے اندر اگر صوبوں کی بات کریں تو وہ ساری ثقافت خطرے میں آ جاتی ہے, مارنے مرنے کو تیار ہیں. ہندوستان پانی رکھ لے تو پھر بھی ہم بات کر لیں گے, پنجاب پانی رکھ لے گا ہم جان دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو پھر لیکن آپ سوچیں کہ اگر ہم لوکل گورنمنٹ پہ چیزیں ڈیوالو کر دیں, چلیں صوبے نہ بنائیں لیکن لوکل گورنمنٹ پہ ڈیوالو کر دیں, وچ آئی تھنک از اے بیٹر آئیڈیا. شاید عباسی صاحب جو ہمارے پارٹی کے کنوینر, ہر وقت صوبے کی بات کرتے ہیں, میں بولتا ہوں سر میں سندھ میں بیٹھا ہوں, بہت مشکل ہے, آپ صرف ڈیولیوشن کی بات کریں, مسئلہ تو آپ کا حل ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو بلوچستان کے اندر جب آپ اگر اپروپریٹ ڈویژنس بنا دیں اور ڈسٹرکٹس بنا دیں اور وہاں پہ دے دیں, تو وہ بڑی ٹرائبل سوسائٹی, ہر ٹرائب کو اپنی اپنی گورننس مل جائے گی. آپ کے آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے, سیریسلی آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے اگر آپ پھر الیکشنز کو ایمانداری سے ہونے دیں. دیٹس اے اچھا, ہم نے لیکن دیکھیں 18ویں ترمیم کے جب ہوئی تھی تو یہ لوگوں کا خیال یہ تھا, کیونکہ پاکستان میں بہت شروع سے ہی صوبوں اور وفاق کے درمیان جو وسائل کی تقسیم ہے کہ اس میں بڑا ایشوز تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کیا اس تقسیم کے نتیجے میں, آپ کو ہم نے جتنا سنا آج تک, آپ یہ کہتے ہیں کہ این ایف سی کے پاس جو ڈویزبل پول میں صوبوں کو پیسہ مل رہا ہے یہ تو ویسٹ آف منی ہے؟ میں یہ پورا ویسٹ آف منی نہیں ہے, لیکن یہ تھوڑا سا ویسٹ آف منی. دیکھیں اس وقت میں آپ کو مثال دوں, وفاق نے تقریباً 8,000 ارب روپے کا خسارہ کرنا ہے. اگر یہ 8,000 ارب خسارہ کرنا کمپلیٹ ہوگا اگلے سال, تو آپ 8,000 نہیں, آپ کو 20,000 ارب روپیہ نیا ٹیکس جمع کرنا پڑے گا. اس 20,000 میں سے آپ کو 12,000 صوبوں کو دینے پڑیں گے, تب جا کے وفاق کو 8,000 ایڈیشنل ملتے ہیں. اب وفاق اس سال ہی 12-13,000 جمع کرے گی تو اگلے سال 33 تو نہیں کر سکتی نا, تو کبھی بھی ڈیفیسٹ پورا نہیں ہوگا. اب یہ صوبے جو ہیں وہ آلریڈی آپ دیکھیں کہ سرپلس میں چل رہے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب میں وہ گلاس کی ٹرین بنا رہے ہیں, مطلب آپ سوچیں غریب ملک ہے نا ہم یہاں پہ. کراچی میں تو الحمدللہ سڑک نہیں ہے, لیکن وہاں پنجاب میں گلاس کی ٹرین بنا رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ ہے, ان کا حق ہے وہ جو بنانا چاہیں. پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے ایئر ایمبولینس لی ہے, یہ صرف شو کا پروجیکٹ ہے, ورنہ آپ 300 سوزوکی کی ایمبولینس ڈال دیں تو زیادہ لوگوں کی جان بچ سکتی ہے. پھر ایئر ایمبولینس دینے کے بعد اب آپ نے سوچا کہ ایئر اسٹرپس بنائیں گے, لیکن جہاں جہاں پنجاب میں ایئرپورٹ تھا وہاں تو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں, بالکل وہاں پہ تو آپ کو, تو پھر آپ کو وہاں تک تو ویسے ہی پہنچانا ہے مریض کو. اپنے پرائمری ہیلتھ سسٹم پہ اوپر اس کو نہیں, تو مریض کو آپ نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تک تو پہنچانا ہے نا. جہاں پہ ایئر اسٹرپ ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, تو ایئر اسٹرپ سے اچھا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں لے جاؤ, ٹھیک ہے. اور آپ نے بیسک پریونٹیو پہ کام کرنا ہے. لیکن یہ شو پروجیکٹس ہیں, سندھ میں شو پروجیکٹس بھی نہیں کرتے, کوئی ایسی مستی نہیں کرتے لوگ, ٹھیک ہے. وہ آپ پیول ویول لگا لیتے ہیں تھوڑے سے, سپوزٹلی ان کے اس میں پیول میں کچھ انٹرسٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی مطلب کام, گاڑیوں کا برا حال ہو گیا پیور کی وجہ سے نہیں, لیکن یہ کہ الحمدللہ کوئی کام نہیں کرتے یہ, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ مطلب کام کریں گے, خدا نخواستہ ایگزرٹ کر دیں گے تو بھٹو زندہ رہے گا کہ نہیں, ٹھیک ہے. سو سندھ میں کوئی کام نہیں کرتے. اور یہ کراچی کے لوگوں کا خیال ہے کہ کراچی سے تعصب کر کے کراچی کے اندر کام نہیں کرتے, لیکن یہ خیال غلط ہے.
الحمدللہ یہ ایک دم نہ کام کرنے میں اور خدمت قوم کی نہ کرنے کے اندر بالکل تعصب نہیں کرتے. یہ کراچی میں بھی وہی حال ہے جو لاڑکانہ میں ہے, جو نواب شاہ میں ہے, جو سکھر میں, کہیں پر بھی کوئی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اور اب پنجاب میں جو عثمان بزدار صاحب پنجاب میں جو ایک نئی چیز لے کر آئے تھے, انفیشنسی کے علاوہ ایک کرپشن لے کر آئے تھے. یہ ہم نے مونس صاحب کے اور پرویز الہی صاحب کے بعد ہم نے اتنی کرپشن نہیں دیکھی تھی. شہباز شریف کی گورنمنٹ میں بھی کام کر چکا ہوں, ایسی کرپشن نہیں تھی. تو عثمان بزدار نے کرپشن انٹروڈیوس کی تھی. فرا گوگی صاحبہ ہر پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے لیتی تھی. ایک گجراوالا میں خاتون تھی ڈسٹرکٹ ڈی سی, وہ پیسے لیتی تھی. ایک کوئی پرائیویٹ سیکٹری ہوتے تھے سم تھنگ, میں نام نہیں لیتا ان کا, وہ بڑے پیسے لیتے تھے. اب اللہ کی مہربانی سے ہم نے مسلم لیگ نے کوشش کی ہے کہ ہم عثمان بزدار سے زیادہ کرپشن کر کے دکھائیں گے. تو وہ بھی اب مسلم لیگ کے اندر آ گیا کہ جو کرپشن, جو عمران خان کا جھوٹا تانا ہوتا تھا, وہ سچا کروا دیا ہے انہوں نے. تو اب تو صوبوں کا یہ حال ہے. تو صوبوں کے پاس پیسے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ہونی چاہیے. دیکھیں جو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کو الگ الگ کر دیں. دس از اے فنڈامنٹل ایرر ان مینجمنٹ. سو جب آپ کہتے ہیں صوبے کو کہ ہم تم کو اتھارٹی دے رہے ہیں, تو آپ اس کو بولیں کہ تم کو رسپانسبلٹی دی, تم اپنا پیسہ جمع کرو, تم ٹیکس لگاؤ, تو پتہ چلے گی نا. پورے 4 صوبوں نے مل کر پاکستان میں 2 سال پہلے 8 ارب روپیہ پراپرٹی ٹیکس جمع کیا. اس سال بمبئی نے 150 ارب روپیہ ٹیکس جمع کیا. سندھ نے تو سندھ اور پنجاب, کے پی اور بلوچستان نے تو مل کے 2 ارب روپیہ بھی جمع نہیں کیے تھے. پنجاب نے 6 ارب روپیہ جمع کیا. بلوچستان حکومت کو 40 کروڑ روپے ٹیکس جمع کرتی ہے سال میں. تو جب آپ 9 ارب روپیہ خرچ کر سکتے ہیں تو پھر تھوڑے سے پیسے جمع کرو. آپ نے تو سارے جو ہے نا, آپ نے صرف یہ کہ بس خرچہ ہی کرو. تو اس طرح ملک. سر آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون پر جو جھوٹا الزام لگاتے تھے عمران خان کرپشن کا, وہ سچا ہو گیا ہے. تو یہ سچا کس نے کیا ہے؟ مسلم لیگ نون والوں نے. اور کون ذمہ دار ہے پرائمریلی وہاں پہ؟ سب ذمہ دار ہیں ان میں. دیکھیں اگر, اور یہ بات ماننے کی ہے کہ وفاق کے اندر, دیکھیں میں سچی بات ہے کہ لوگ اکثر ہمارے جو پی ٹی آئی والے دوست ہیں بولتے ہیں نہیں یار, خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی, فرا گوگی نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی, زلفی بخاری صاحب نے گڑبڑ کر دی تھی, وہ مرزا کیا نام ہے, مرزا شہزاد اکبر نے کچھ گڑبڑ کر دی, یہاں پہ علی زیدی صاحب نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی, محمود مولوی صاحب نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی, عمران اسماعیل صاحب نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی, محمود خان نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی, عثمان بزدار نے کچھ گڑبڑ, لیکن عمران خان ایماندار ہے. جی ٹھیک. تو میں ہوتا تھا عمران خان ایماندار ہے, لیکن ذمہ دار تو ہوگا نا. اگر کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی کچھ بھی کرتا ہے تو ہم سیدھا زرداری صاحب کو مرید الزام ٹھہراتے ہیں, اور صحیح بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر مسلم لیگ نون کی حکومت میں پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے تو چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں, اور اگر کچھ وفاق میں ہو رہا ہے تو شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہیں. اور کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے ووٹ تو انہیں کو, خیر یہ بتا دینا ووٹ کس کو دیے تھے عوام نے. دیکھیں عوام نے تو ووٹ جس کو دیے تھے وہ عوام جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو مسلم لیگ انکریکٹرسٹکلی کام کر رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے جو ووٹ کو عزت دو کا وعدہ کیا تھا یا نعرہ اٹھایا تھا, اس سے یکسر دور ہو گئے. وہ نعرہ عمران خان کے پاس ہے. دوسرا ان کا ایک یہ تھا کہ ہم خدمت کریں گے, تو اب وہ خدمت اپنے آپ کی کر رہے ہیں. کرپشن نہیں کریں گے تو کرپشن بھی کر رہے ہیں. اور کیوں نہیں کام کر پا رہے؟ شہباز شریف صاحب خاص طور پہ بالکل کام نہیں کر پا رہے, جو کہ ملک کے اندر اصلاحات کی بہت ضرورت ہے. وہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے. جب پرائم منسٹر صاحب اپنی سیٹ نہیں جیتے ہوں نا, تو بہت زیادہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہ بات ہم جب کبھی ٹویٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ہمارے مسلم لیگ کے دوست, ان کو ہم مجھ سے اور شاہد بھائی سے کچھ خصوصی محبت ہے. وی پی این کون سا لگاتے ہیں ٹویٹ کرتے ہوئے؟ ایکسپریس کا ہے میرے بیٹے کے پاس, تو اس کا وہ لگاتا ہوں. ٹھیک. سو جب میں ٹویٹ, وہ جو پرائم منسٹر صاحب لگاتے ہیں, سو جو ویسے آج کل بہت برا چل رہا ہے میرا. تو میں تو پہلے تو ہر وقت میرا وی پی این آن ہوتا تھا, اب میں آف ہی رکھتا ہوں. یہ بھی ہوا ہے نا جو انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہوئے, تو صبح اٹھ کے میرا دل چاہا کہ انڈیا کو کوئی سخت جواب دوں ٹویٹر پہ. پھر یاد آیا تھا ہمارے اپنے ملک میں ٹویٹر ہی بند ہے, ہم کیا سخت جواب دیں؟ آپ پھر بھی سخت جواب دیں, 2 منٹ کے لیے کھول لو, ایسی بات نہیں ہے. آپ جواب دیں انشاءاللہ. ہندوستان پہ میں 1 منٹ میں آتا ہوں. تو جو آپ ٹویٹ کا بتایا تھا, کوئی ٹویٹ کیا آپ نے؟ جب آپ ٹویٹ کرتے ہیں ان ایشوز کے اوپر, گورننس وغیرہ کے ایشوز, تو مسلم لیگ کے ہمارے جو دوست ہیں ان کو مجھ سے اور شاہد بھائی سے بہت زیادہ خصوصی پیار ہے, کیونکہ جب ان کو چھوڑ کے آئے تو ان کا دل جلا ہوا ہے. تو وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں ہم سے. وہ ہم کو کہتے ہیں کہ تم یونین کاؤنسل کی ایک سیٹ جیت کے تو دکھاؤ. یہ بات درست ہے کہ اس وقت نہ شاہد بھائی نہ میں یونین کاؤنسل جیتے ہوئے ہیں. ہم نے الیکشن بھی نہیں لڑا تھا, لیکن ہم جیتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یار کیا پرائم منسٹر لاہور سے یونین کاؤنسل جیت سکتا ہے؟ اور ان کو بھی اس کا جواب پتہ ہے. مسلم لیگ والے جو ہمارے بھائی ہم سے تنقید کر رہے ہیں, اس سے وہ بات میں وزن ہے ان کی کہ یار آپ
سیاست میں اگر آپ حکومت کرنے نکلے ہیں اور آپ حکومت کے اندر اگر اپنی سیٹیں جیت کے نہیں آئے تو آپ بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ پاکستان میں سیاست کا ایک المیہ ہے کہ جو سیاستدان جب پاور میں آتا ہے تو وہ آخر میں بھائی لوگوں سے دوستی کر لیتا ہے اور پھر وہ ان کو 19-20 18-20 15-20 جیسے بےایمانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کروا کے اوپر لے آتے ہیں. کیونکہ اس طرف بات چلی گئی ہے تو ایک بہت ہی پرٹیننٹ کوشچن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کی سب سے بڑی جو سیاسی کیجولٹی ہوئی ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب کی شخصیت ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے اس پارٹی میں بہت ٹائم لگایا ہے, زندگی دی ہے, تو تنہائی میں کبھی سوچتے ہیں, افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا بڑے لیڈر کو کھو دیا ایک اس بیکار حکومت کے پیچھے. یہ شاید عباسی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم 88 میں مسلم لیگ الیکشن ہاری ہے جب آئی جی آئی تھی, اور 94 میں الیکشن 93-94 میں ہاری ہے, 2002 میں ہاری ہے, 2008 میں ہاری ہے, 2018 میں ہاری ہے, کچھ بےایمانی ہوئی, کچھ فیئرلی ہاری, وٹ ایور, ٹھیک, لیکن پارٹی چلتی رہی. میں سچ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ایک بڑے وفادار اور ایک اچھے آدمی ہیں اور عزت دار آدمی ہیں. مجھے سیریسلی یقین نہیں آتا کہ وہ 9 فروری کی رات کو جو انہوں نے تقریر فرمائی تھی نا کہ ہم الیکشن جیت گئے, مجھے یقین نہیں آتا کہ میاں صاحب نے یہ کیا. ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا, میں معذرت کے ساتھ میرے دوستوں سے بہت معافی مانگتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب اتنے اچھے آدمی ہیں, تو میں عمران خان صاحب سے پھر بھی ایکسپیکٹ کر لوں گا کہ وہ وکٹری کلیم کریں گے جب وکٹری ان کی نہیں ہوگی. میں میاں نواز شریف سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن میاں نواز شریف نے وہ وکٹری کلیم کی ہے جو ان کی نہیں ہے. یہ تو اس پہ میاں صاحب نے تو 3 مرتبہ وزیر اعظم بن گئے, 40 سال سیاست کی ہے, بڑی عزت کمائی ہے, بڑا نام کمایا ہے, لیکن میاں صاحب کی لیگیسی کے اوپر جو ہے نا وہ ہو جائے گا. ہم آج بھی 70 سال بعد جب اردو کی یا انگریزی کی جب کاپی ہماری ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ پاڑا لکھا ہوتا ہے اور قائد اعظم کی فوٹو بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب میری دفتر میں بھی قائد اعظم کی فوٹو لگی ہوتی ہے, لوگ لگاتے ہیں نا اپنے دفتروں میں, گھروں میں, سب کچھ لگاتے ہیں. علامہ اقبال کی تصویر ہوتی ہے. علامہ اقبال تو پاکستانی بھی کبھی نہیں تھا, مطلب پاکستان بننے سے پہلے مر چکے تھے اور کوئی عہدہ نہیں ملا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, لیکن علامہ اقبال کی لوگ عزت کرتے ہیں, تصویریں لگاتے ہیں, 9 اپریل کو جاتے ہیں ان کی مزار. وہ لیگیسی چھوڑ کے گئے. میاں صاحب نے اپنی لیگیسی پہ سیریسلی حملہ کیا ہے 9 فروری کو. اگر اس دن وہ رات کو یہ کہہ دیتے نا کہ میں الیکشن ہار گیا, ٹھیک ہے, ہار گیا, کوئی مسئلہ نہیں, ہارنے میں کوئی بے عزتی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کو سمجھایا, اس کسی آدمی نے کچھ اور سمجھایا, لوگ آپ کی بات مان گئے, آپ جیت گئے. نہیں جی بات مانے, ہار گئے. اللہ خیر صلی اللہ, مطلب آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی دا موسٹ پاپولر پرسن, آئی بلیو وٹ آئی ایم سیئنگ از رائٹ. تو وہ ٹھیک تھا, لیکن جس طرح یہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان کا بھی نقصان ہوا اور میاں صاحب کی پولیٹیکل لیگیسی. آپ شعر کی بات کر رہے تھے نا پوڈ کاسٹ سے پہلے, وہ کسی نے کہا تھا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو کیا مجبوریاں ہوں گی؟ ان کو بھی تو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا. دیکھیے, یہ کہتے ہیں کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, لیکن بے وفا تو بے وفا ہی ہوتا ہے نا پھر. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ پوسٹ فیکٹو ریشنلائزیشن ہے. ٹھیک ہے, کہ نہیں یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا, تو یار دیکھو عمران خان آ کے مار دیتا تو یہ کرتا. یار ٹھیک ہے, پہلے بھی جیل میں گئے تھے, پھر عمران خان جیل میں ڈال دیتا, اب تم عمران خان کو جیل میں ڈال رہے ہو, بات تو ایک ہی ہے, مطلب یہ اس کے لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہو. تو یہ سب ایکسکیوزز تو بہت دنیا میں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کرا اس لیے یہ ہو گیا, میں نے یہ کرا تو اس لیے یہ ہوتا ہے. تو لیکن اس کی کوئی آپ اس کی ایکسکیوزز دے سکتے ہیں, جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اچھا مستر صاحب, یہ فرمائیے کہ اب آپ نے تو پولیٹکس کو مطلب دیکھ لیا نا, پاور پورا جس طرح ہمارے یہاں پاور بارگین کس طرح ہوتی ہے, وہ چاہے نواز شریف ہو, بے نظیر ہو, عمران خان ہو, الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ایک سرٹن پوائنٹ پر آپ آتے ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں ہاتھ ملانا پڑتا ہے اور پھر جا کے بات آ گئی. تو آپ بھی کیا اس ہاتھ ملانے کا انتظار کریں گے؟ یہ سائیکل کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ شاہد بھائی کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ ملانا تھا تو وہ تو ہاتھ کو تو چھوڑ کے آئے ہم تو اس پارٹی میں تھے جس نے ڈیل کر لی تھی. تو میں اور شاہد بھائی تو شاید دونوں وزیر ہوتے, تو ہم کو کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ تو ایک تو یہ ہے. دوسرا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس صرف اس وقت تو ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں. الیکشن ہوگا تو الیکشن میں لڑ سکتے ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ 45 پہ جیتیں, ہم گارنٹی نہیں کر سکتے کہ 47 پہ بھی جیتیں گے. ٹھیک ہے,
یہ تو مطلب دیکھیں نا, ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی مطلب کوئی وہ نہیں. آپ یہ بھی گارنٹی نہیں کر سکتے کہ آپ 47 پہ ہار جائیں گے, کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ وہ صبح 9 فروری کے سو گئے تھے, اپنی ہار کا وہ دیکھ کے پروانہ ان کو اٹھایا گیا 1 گھنٹے بعد کہ بھائی آپ جیت گئے 47. نہیں, لیکن دیکھیں نا اس کے اندر آنریبل ایکسیپشنز ہیں. سعد رفیق میرا بھائی ہے, مسلم لیگ کا وہ ہے, اس نے سعد رفیق کو شام کو 7 بجے اس نے 8 بجے اس نے لطیف خوسا صاحب کو, جناب لطیف خوسا صاحب کو کنسیڈ کر دیا. اسی طرح مجھے یہ پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو آفر تھی کہ آپ کہیں تو ہم آپ کو جتا دیں, انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں مجھے اس طرح نہیں جیتنا. تو ایسے آنریبل لوگ ہوتے ہیں. ہم یہ گزارش کر سکتے ہیں آپ سے کہ ہم اگر حکومت میں آئے, اور یہ دیکھیں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ شاہد بھائی اور ہماری جو پارٹی ہے عوام پاکستان, جس میں ظفر مرزا صاحب ہیں, طارق بنوری صاحب ہیں, دیگر ہیں, مہتاب عباسی صاحب ہیں, ظہیم قادری ہیں, کہ کم از کم ہم لوگ کو لوگ اتنا تو وہ کر رہے ہیں نا کہ ہم سے پوچھتے ہیں اگر تم پاور میں ہوگے. بہت ساری اور پارٹیوں سے تو آپ نہیں پوچھتے نا کہ تم پاور میں ہوگے تو کیا ہوگا, لیکن ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے آپ سے کہ اگر ووٹ آپ کا ووٹ ملے گا تو ہم آئیں گے, ورنہ نہیں آئیں گے. اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کے ووٹ سے نہیں آئیں گے نا تو 1 پیسے کا کام نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, جو لے کر آیا ہوتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ووٹ سے آ گئے تو پھر ہم جا کے بولیں گے نہیں اس طرح نہیں, اس طرح کرنا ہے, کیونکہ لوگوں نے ہم کو اس پہ ووٹ دیا ہے, ہم نے یہ بات کی تھی, ہم کو اس پہ ووٹ ملا ہے, لہٰذا یہ کرنا ضروری ہے, ورنہ ملک آگے نہیں جائے گا. اور جس طرح کا آج ملک ڈس فنکشنل ہو چکا ہے, جس طرح کی گورننس ڈس فنکشنل ہو چکی ہے, اگر ہم فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کریں گے تو ہم میانمار کی طرف یا کانگو کی طرف جا رہے ہیں کہ بس ایک ملک چل رہا ہوگا, باؤنڈریاں ہوں گی, کچھ ریبل کنٹرول ہوگا, کچھ گورنمنٹ کنٹرول ہوگا, یا سارے گورنمنٹ کنٹرول ہو, لیکن ہم جو گورنمنٹ کا جو مقصد ہو جائے گا, اور یہ ہو گیا ہے, از ٹو اسٹے ان پاور, ناٹ ٹو ڈیولپ ہیومن بینگس. اس وقت سچی بات بتا رہا ہوں افسوس کے ساتھ کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک یہ جو اللہ دیتا رہتا ہے رحیم یار خان میں, اس کو میں کس طرح آگے بڑھاؤں, اس کے بچوں کو کس طرح تعلیم دوں, اس کو میں کس طرح روزگار دوں. ان کا مقصد یہ ہے کہ یار میں کس طرح پاور میں رہوں, تو پھر وہ حکومت. تو لیکن مرزا صاحب اسٹیٹس کو تو ٹوٹے گا کسی ریزسٹنس سے, کسی عوامی تحریک سے. آپ کے پاس مطلب آپ صرف اس کو کس کو کنونس کر رہے ہیں آپ جا کے, یا کس طرح کنونس کریں گے اس اسٹیٹس کو بیک کرنے کے لیے؟ ہم تو عوام کو ہی کنونس کر سکتے ہیں. 2 طریقے ہیں. آپ کی بات درست ہے کہ ریولیوشن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ 3 سال سے مثال کے طور پر پاکستانی غریب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوسطاً دی ایوریج انکم آف اے پاکستانی ہیز گون ڈاؤن. ٹھیک ہے, پاکستان کے آمدن اوسطاً کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ خاص طور پہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ امیر لوگوں کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں, اثاثے ہوتے ہیں, تو جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اثاثوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے, تو وہ غریب نہیں ہوئے. لیکن جس کے پاس اتنے ایسٹس نہیں ہوتے, مڈل کلاس لوگوں کے پاس اور غریب لوگوں کے پاس, وہ بہت کچل گئے ہیں. اور غریب لوگ تو ہمیشہ سے ہی مفلسی میں رہتے تھے, لیکن جو مڈل کلاس تھی نا آپ کی, اس کو آپ نے بہت زیادہ شرنک کر دیا, بہت پریشر میں لے آئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو سفید پوش آدمی ہے جس کو اپنے بچے بھی اسکول میں بھیجنے ہیں, ریزنیبل اسکول میں بھیجنے ہیں, جس نے کچھ دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے, اس کو تو آپ نے مار دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک اینگسٹ یا اینگر ہے پاکستان میں, یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہماری ریمیٹنس بڑھ گئی, اور اچھی بات ہے کہ بڑھ گئی, لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے پاکستان کے باہر. ٹھیک ہے, اس بچے کو یہاں پہ نوکری نہیں مل رہی ہے. اس کو برین ڈرین بھی نہیں کہہ سکتے, اب برین گین ہے وہ. اب ٹھیک ہے, مطلب وہ بچہ جا رہا ہے نا اس وقت پاکستان کا. ٹھیک ہے, سو دا پوائنٹ از کہ اب آپ کیا ہوپ دے رہے ہیں, کچھ بھی ہوپ نہیں دے رہے. تو اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ہم ہوپ دے رہے ہیں کہ ابھی بھی اصلاحات کرو گے تو ملک سدھر سکتا ہے. اگر آپ بزد ہیں کہ ملک بہت اچھا ہے اور بہت اچھی صورت سمت میں جا رہا ہے, تو صرف آپ ہی بزد ہیں, اور کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے تو کوئی بحث آپ سے نہیں کرے گا آپ کے منہ. لیکن وہی بات ہے کہ عوام تو آپ کی بات مان لے گی, لیکن ہماری ہارڈ اسٹیٹ بھی آپ کی بات مانے گی کسی دن. دیکھیں, ہارڈ اسٹیٹ جو ہے نا, ایونچولی عوام کے سامنے کوئی چیز سب کو سر نگو ہونا پڑتا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, آج نہیں ہوگی, 10 سال بعد ہوگی, 20 سال بعد ہوگی. مفتاح اسماعیل ہو کہ نہ ہو, دنیا میں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر یہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ ملک کی فوج جو ہے وہ ملک کی لوگوں کی رسپیکٹ یا لو کے بغیر اور ان کی ایکسیپٹنس کے بغیر بہت اوپر تک رہ سکتی ہے, تو یہ خام خیالی ہے. یہ نہیں, ایسی چیزیں نہیں چلتی ہیں. سو آپ لانگ ٹرم جو ہے وہ اسٹیٹ کو ویکن کر رہے ہیں, جب آپ آج بھی لوگوں کی بات نہیں سن رہے. آپ کو سننی پڑے گی, اور دیکھیں پھر نتیجہ بلوچستان آپ کے سامنے ہے. اچھا مرزا, ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں, ایوری لیڈرشپ ہیز اے اسٹوری.
لوگوں تک جو پہنچتی ہے نا, یعنی اس کی لیڈرشپ کا ایک آئیکن کریٹ ہوتا ہے. وہ یوتھ کے لیے جو بھی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسپورٹس سے آ جاتا ہے, وہ سکسیس سے آتا ہے. یہ میاں صاحب کا جب تھا اس وقت رائٹ ونگ کی پولیٹکس تھی. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ پہلے ہی وہ جو بھٹو صاحب کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک مایوسی پائی جاتی تھی. تو میاں صاحب ایک طریقے سے سامنے آئے. بھٹو صاحب کا بھی ایک سیناریو کہ وہ ایک لیڈر کے طور پہ ابھرے. آپ نے کئی جگہ پہ یہ بات بھی کی ہے کہ بھئی ہم اس طرح کی لیڈرشپ کی بات نہیں کرتے. آپ کے ساتھ ایک ہم اب آتے بھی بات کر رہے تھے کہ صاحب کے ساتھ ایک کمال ہی ہوا کہ یہ 2 مرتبہ ایسے مواقع کے اوپر وزیر خزانہ بنے جب ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہونے والا تھا. تو آپ کا تو بیک لاگ پہ آپ کے پاس اسٹوری کیا ہوگی؟ مطلب آپ کا اگر ایک بچہ آ جائے کالج یونیورسٹی کا کہ بھائی مفتا صاحب میں آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ سے آپ کی اسٹوری سننا چاہتا ہوں, تو وہ اسٹوری آپ کی شاہد بھائی کی کیا ہوگی جو اس کو آپ پالیٹکس کی طرف لے کر آئیں گے؟ شاہد بھائی کی اسٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں. اب میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی فرسٹ لائن پاکستان میں لیڈر ہیں, جو 10-12 لیڈر ہیں جو کہ وزرائے اعظم بھی رہ چکے ہیں اور ہائیسٹ لیولز پہ حکومت کام کر چکے ہیں, سیاست ہے, شاہد بھائی سے زیادہ بہادر, ذہین اور انکساری والا عاجزی پسند آدمی میں اس میں تو نہیں ہے, فرسٹ لائن میں تو ہے ہی نہیں پاکستان میں. مطلب ان سے زیادہ عاجزی پسند آدمی میں نہیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, شریف, ہمبل, ہیوملٹی اس کے اندر ہے, پرسنل ہیوملٹی, شرم ہے پرسنل. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ مطلب جس دن وزارت عظمیٰ بھی ختم ہوئی تھی نا, اس دن رات کو ہم جا کے کوثار پہ چائے پی کے آئے, تو مجھے کہہ رہے تھے یار میں نے گاڑی اتنے عرصے سے نہیں چلائی ہے, مطلب یہ تو ڈفرینٹ کائنڈ آف ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, ابھی بھی گاڑی اپنی خود چلاتے ہیں. اور مطلب ابھی وہ مجھے کل پرسوں بتا رہے تھے کہ بہت چھوٹی سی ان کے پاس پیجو تھی تو ان کے بیٹے نے بیچ دی. بولا میں گھر آیا تو باہر 3 آدمی کھڑے تھے. میں کہا کیوں آئے؟ بولا گاڑی خریدنے آئے ہیں, گاڑی لینے آئے ہیں. بولا میری گاڑی میرے بیٹے نے بیچ دی. تو بڑا انکساری والا آدمی, سیریسلی ہی از اے بریلینٹ مین اینڈ ہی از ویری کریجیس. مطلب یہ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست نہیں کی ہے. اور ابھی بھی یہ, اور میاں صاحب کو انہوں نے جا کے سمجھایا تھا الیکشن سے پہلے. ہم کو ایک بات پتہ تھی کہ الیکشن میں جو ہے نا وہ کتے کا حال ہونا ہے مسلم لیگ کا. ٹھیک ہے, لیکن ہم کو یہ بات بھی پتہ تھی کہ کچھ بھی کر لے عمران خان جیتے گا نہیں. لیکن سچ بات ہے کہ عمران سرپرائزڈ اس. وی ریئلی ڈڈنٹ تھنک کہ وداؤٹ کیمپین, وداؤٹ سمبل, وداؤٹ اینی تھنگ اتنا ووٹ لے جائے گا, لیکن لے گیا. ٹھیک ہے, سو یو ہیو ٹو کنسیڈ دیٹ. اور جمہوریت یہی نہ ہوتی نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کنسیڈ کروں کہ یار اگر میرے پاکستانیوں نے, میرے بھائی اور بہنوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تو پھر ان کی حکومت دو. دس از ناٹ آؤٹ آف ریسپیکٹ فار عمران خان, دس از آؤٹ آف ریسپیکٹ فار مائی پاکستانی بردرز اینڈ سسٹرز who I consider to be my brothers and sisters. کہ ان کی رائے یہ ہے تو ٹھیک ہے, اگلی مرتبہ پھر کسی اور کی باری آ جائے. وہ تو گمراہ ہوگا نا سر, گمراہ ہو گئے یار, کوئی بات نہیں نا. مطلب دیکھیں, لیکن چکر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے بھی اجماع کی اجازت دی ہے. قرآن و حدیث, قرآن اور سنت کے اجتہاد کی اجازت, اس کے علاوہ آپ اجماع کر سکتے ہیں, اجتہاد کے بعد اجماع کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کر سکتے ہیں نا. اور وہ کہتے ہیں کہ اجماع غلط نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہ قرآن کو وائلیٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہ کریں, لیکن اس کے بعد اگر آپ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. مطلب میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ عمران خان میں 4 سال حکومت میں رہتے کہ بہت اچھے نہیں تھے. 10 سال سے کے پی میں کوئی مطلب دودھ شہد کی ندیاں نہیں بہی ہیں. ٹھیک ہے, عثمان بزدار کوئی اچھا نہیں تھا, لیکن میری بہن جو مریم بیٹھی ہوئی ہے اس نے بھی کوئی مطلب یا ادھر جو مراد علی شاہ بیٹھے ہیں, مطلب نہ ہی بات کریں تو اچھا ہے. تو وہ آپ اس میں تو وہ اسٹوری کیا ہے؟ وہ اسٹوری ہماری اسٹوری تو بڑی آسان ہے. آپ ہیوملٹی تو بتا رہے ہیں, لیکن عمران خان کو تو ووٹ پڑا, ہمیں لگتا ہے اس پہ تو لارجر دین لائف ہونے کا ایک تاثر بنا. آپ دیکھیں شاہد صاحب لارجر دین لائف نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہیوملٹی ہماری اسٹوری یہ ہے کہ شاہد بھائی 35 سال سے سیاست میں 15 سال سے ہوں. شاہد بھائی 2 مرتبہ جیل میں گئے, مشرف کے لیے بھی 2 سال بعد. میاں صاحب چلے بھی گئے تھے, اس کے بعد بھی شاہد بھائی 6 مہینے جیل میں رہے. اس بار بھی شاہد بھائی 7 مہینے جیل میں رہے. میں بھی 5 مہینے الحمدللہ خان صاحب کی عقوبت خانے میں رہ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی بھی آدمی ہم پہ چوری کا الزام نہیں لگاتا ہے. کوئی پیپلز پی ٹی آئی کا بھی سیریس, اس وقت بھی پی ٹی آئی کے کسی وزیر سے پوچھے کہ مفتاح اور شاہد کے اوپر کوئی الزام ہے تو بولیں گے نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر 35 سال ان کے اور 15 سال میرے, اگر ہم نے کبھی بےایمانی نہیں کری تو یہ بات مانتے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار ان کو کام نہیں آتا, کہ مفتاح کو فائنانس کے نمبر نہیں پتہ, یا شاہد کو پیٹرولیم کے نمبر نہیں پتہ, یا کچھ. مطلب ہم میں ٹویٹ کرتا ہوں اگر کسی سولر پینلز کے بارے میں, تو حکومت بھی اٹھ کے بیٹھ کے سنتی ہے, مجھ سے بات کرتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب سو آئی مین آئی تھنک کہ اس وقت اگر ریئل اپوزیشن کوئی کر رہا ہے تو عوام پاکستان کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے دوستوں صرف عمران خان کو چھوڑ دو کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے. وہ جب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر سلمان راجہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو فواد چودھری صاحب کے خلاف ہے, گور صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وہ پتہ نہیں
کسی اور کے خلاف آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, یا عمران خان کو چھوڑ دو. یہ تو عمران خان کو چھڑوانا ان کا ٹھیک ہے مقصد ہو سکتا ہے, لیکن اپوزیشن تو نہیں کر رہے نا. آج حکومت اگر بجٹ دے گی تو آپ کا بھائی جائے گا نا ٹی وی پہ جا کے بتائے گا, اس کا کچھ حساب کتاب کرے گا, ٹھیک ہے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. اور ہم ایمانداری سے اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں. یہ ہندوستان کے خلاف جو گورنمنٹ کا تھا, میں نے کہا کہ بڑا مناسب رسپانس کیا گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے. تو اینی وے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بات لوگوں تک لے کے جائیں کہ ہم کوئی لارجر دین لائف نہیں ہے, ہم کوئی ہرکولس کے بھتیجے نہیں ہیں, ہم کوئی اسٹار نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم ایماندار ہیں, ہم محب وطن تو خیر سبھی ہوتے ہیں, لیکن ہم پاکستانی سوچ رکھتے ہیں, پورے پاکستان کی سوچ رکھتے ہیں. نہ ہم صرف اندرون سندھ تک محدود ہیں, نہ ہم وہ کیا بولتے ہیں جی ٹی روڈ تک محدود ہیں. کیا 11واں ہم موٹر وے پنجاب میں نہیں بنائیں گے اگر کراچی سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے سکھر موٹر وے نہیں بنا ہوا ہو, اور پھر جھوٹ نہیں بولیں گے کہ ہم بلوچستان کے موٹر وے کے لیے پیسے لے رہے ہیں جب کوئی ارادہ نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مسئلہ آپ کے نمبر تو بہت اچھے ہیں, لیکن جیسے کلاس میں ایک بچہ بہت ذہین ہوتا ہے لیکن وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوتا کہ کلاس والے اس کو سی آر بنائیں. تو ذہین تو بہت ہیں آپ لوگ, لیکن وہ جو ایک سیاسی تڑکا ہوتا ہے نا جو خان صاحب نے ڈال کے دکھا دیا. خان صاحب تو خان صاحب تو ایک دم فینومنل پولیٹیشین ہے, اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پھر الیکشن ہوا تو خان صاحب سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, میں اس میں ایک چیز آپ سے اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. میں آپ کو ظاہر ہے کیونکہ کراچی کی ایک ہوتا ہے نا تعلق, تو جب بھی آپ ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہم آپ کو اس وجہ سے بھی سنتے ہیں کہ یار اب یہ کچھ ہمارے نمبرز بھی بتائیں گے, مفتاح صاحب کچھ کہیں گے. میں اس میں ایک دفعہ میرے ذہن میں ایک خیال ہے, مفتاح اسماعیل جو کہ ایک بہت کامیاب بھی سکسیزفل بزنس مین ہے. بزنس پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے ہوتا ہے اس میں ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں, آپ کو چیزوں کو مطلب ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اوور آل بزنس کا جو کلچر بھی ہے ہمارے یہاں. تو آپ نے اس کو بھائی آپ ایک باصلاحیت آدمی تھے, آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنا جو میری قابلیت ہے اس کو اس سسٹم میں ایڈجسٹ کر کے ہی کہیں نہ کہیں استعمال کرتا رہوں. آخر وہ کیا بریک اپ پوائنٹ کیا ہے؟ یعنی آپ اگر مسلم لیگ نون میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے رہتے, ایک الگ سیاسی جماعت بنانے اس سے الگ ہونے کی کیا ریزن تھا؟ مطلب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یعنی آپ ایڈجسٹ کرتے کہ بھی ٹھیک ہے انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا لیکن میں اپنا کام تو کر سکتا ہوں نا. نہیں, میں اس پہ آتا ہوں ایک سیکنڈ کے اندر. پہلے ان کی بات ذرا سا میں وہ کر دوں تو یہ مجھے آسان ہو جائے گا, کیونکہ جس طرح آپ کے ذہن میں سوال آیا میں جواب بھی اس طرح لے کے آتا ہوں. عمران خان از این ایکسیپشنل پولیٹیشین. لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران اچھا سیاست ہے, عمران کو نیریٹو بنانا جس طرح آتی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کچھ چیزیں کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا ہوں. خان صاحب کو پرائم منسٹر بنانے میں باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا کلیدی ترین کردار تھا. باجوہ صاحب نہیں ہوتا چاہتے, اور اگر رات کو RTS بند نہیں ہوتا اور اس سے پہلے ان کو ECP کے ڈیٹا ملے تھے اور ہر چیز ہوئی تھی, اگر خان صاحب کو اتنی مدد نہیں ہوتی, میاں صاحب کو نہیں ہٹایا جاتا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے. لیکن جس دن خان صاحب کو ہٹایا اس دن خان صاحب نے میر جعفر اور میر صادق کہا ہے باجوہ صاحب, یہ مجھ سے اور شاید بحث نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم کسی کو میر جعفر میر صادق نہیں کہیں گے. ایک تو مطلب یہ ہم ایک لیول کے نیچے دشمنی بھی نہیں پال سکتے, ٹھیک ہے, مطلب کوئی جو بھی ہے ہم اپنا جو بھی جیسی بھی تربیت ہے ہماری. تو ایک تو یہ بات آپ یاد رکھیں. تو خان صاحب جیسے ہم نیریٹو نہیں بنا سکتے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں, جب سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں بولوں گا وی ول بی دا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ان دا نیکسٹ الیکشن. خان صاحب کو ہم کہتے ہیں چلو ورسٹ ہو جائے گا نا, میں نے بڑے فوکس گروپ کرائے ہیں, میں نے پوچھا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ خان صاحب کے لوگوں کو بھی کس وقت کیا بولنا ہے تب جا کے وہ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. مطلب پیسے خرچ کیے اس پہ میں نے, مطلب میمن آدمی اس نے مال لگایا نا, مجھے آئی نو دس, ٹھیک ہے. سو آئی نو تھرو فوکس گروپس کہ کدھر خان صاحب کے آدمی اس وقت نہیں توڑ سکتے. خان صاحب کے آدمیوں کو اس وقت ہم کو توڑنا جو ہے نا وہ مسلم لیگ اور MQM کے لوگوں کو ہے. اور کیوں؟ دیکھیے MQM ختم ہو گئی ہے کراچی میں, ٹھیک ہے, وہ 2008 سے ختم ہو رہی ہے. 2013 میں بھی مر کے جیتے ہیں, 2018 میں تھوڑی سی جان تھی ان کی, تو 18 میں عمران خان کو زیادہ سیٹیں دلوائی ہیں. جو جیسے عامر لیاقت مرحوم جو تھے وہ اپنی سیٹ ہار گئے تھے فاروق ستار سے, اسی طرح ہمارے شیخ صلاح الدین صاحب جو ابھی ہمارے ساتھ ہیں وہ اپنی سیٹ جیت گئے تھے. ایسی کچھ چند سیٹیں تھیں جو وہ زیادہ جیتے ہوئے تھے. 2023 میں MQM کو یہاں پہ انہوں نے 20 سیٹیں دی ہیں, 15 کراچی سے دی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیٹ پہ نمبر 3 بھی نہیں آئے, یا 3 آئے ہیں 2-3 سیٹوں پہ, باقی تو ماشاءاللہ ہر جگہ پہ 3rd 4th آتے تھے, ٹھیک ہے. TLP سے ٹوٹل ووٹ کم لیا ہے انہوں نے کراچی میں. تو MQM ختم ہو چکی ہے. تو MQM کا ووٹر جس نے کہ PTI کو ووٹ دیا ہے وہ ریئلی PTI کا ووٹر نہیں ہے, وہ اس وقت اینگری ووٹر تھا, لیکن وہ MQM کا ووٹر ہے. اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار PTI نے تو کچھ بھی نہیں کرا, کیونکہ انہوں نے صوبے کے اندر جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے. ہمارے ایریا سے جنید مکاتی جماعت اسلامی کا بندہ جیتا ہے, ٹھیک ہے, PTI والا نہیں جیتا تھا.
سوری MQM والا نہیں جیتا تھا, جنید مکاتی جیتا تھا, جماعت اسلامی کا. تو ان کو یہ پتا تھا کہ یار یہ عمران خان کو وہاں ووٹ دے دو کیونکہ باتیں اچھی کر لیتا ہے, بیانیہ, لیکن کام کرانا ہے تو جماعت اسلامی کو دے دو, یہ ان سے میونسپل کام نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, سو وی تھنک کہ ہم اس ووٹر سے ووٹ لے سکتے ہیں. اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے پنجاب میں آج مسلم لیگ امپلوڈ ہو رہی ہے. وہ مسلم لیگ کا ووٹر جس کی پاکستانیت ہے, جو سوچ ہے, وہ مسلم لیگ کا ووٹر جو ڈیولپمنٹ مانتا ہے, وہ مسلم لیگ کا ووٹر جو کہتا ہے کہ ملک آگے بڑھنا چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے, وہ اب اس مسلم لیگ کو کیسے ووٹ دے گا جو کہ ایک فیملی کارپوریٹ ہو گئی ہے, کہ جس کے اندر اب میاں صاحب, مریم, حمزہ, شہباز صاحب, 4 لوگ ان کے خاندان سے چیف منسٹر رہ گئے. اب میں بہت عرصہ میں نے پنجاب میں نکال رہا ہے, 13 کروڑ لوگ ہیں, 7-8 کروڑ لوگ اس میں پڑھے لکھے ہیں, بہت سارے اس میں لمز کے, یونیورسٹی آف پنجاب کے, گورنمنٹ کالج لاہور کے, FC کالج کے گریجویٹس ہیں. مطلب یہ اچھی یونیورسٹیاں, اچھی کالج ہیں, ایمان سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے واقعی فوکس گروپ کروایا ہوا ہے. سو مطلب مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جب آپ راوین ہیں, GC سے نکلیں, گورنمنٹ کالج سے نکلیں, اگر آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے کچھ MA کرا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ, لمب سے پڑھے ہوئے, آپ قابل ہیں. لیکن یہ اتفاق ہے کہ ایک ہی خاندان ہے پنجاب میں, کشمیری, جس سے سارے چیف منسٹر آ سکتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے اندر. تو باقی مطلب پنجاب کدھر گیا ہے؟ فیصلہ آباد میں بھی تو لوگ ہیں کچھ سمجھدار, گجرانوالہ میں بھی کچھ سمجھدار لوگ ہوں گے, خرم دستگیر ہے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, لاہور کے اندر سعد رفیق ہے, چلو وہ کشمیری ہے لیکن کم از کم سعد رفیق ہے نا, اس کو آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بنایا. ہاں, ان کی تو بہت زیادتی ہوئی. اور چلو پہلے الیکشن جیتتے تو مریم کہہ سکتی تھی کہ جب میں الیکشن جیتی ہوں نا بھائی, تم تو الیکشن بھی نہیں جیتی ہو, تم تو اپنی سیٹ نہیں جیتی ہو. تو کم از کم احسن اقبال جو تھا اس بار وہ اپنی سیٹ تو ناروال میں جیت کے آیا نا, فارم 45 پہ, اور وہ صوبے کا بھی سیٹ جیت کے آیا, اس کو چیف منسٹر بنا دیتے. نہیں, چیف منسٹر میاں صاحب کی بیٹی نے بننا ہے, اور وہ اب کسی سے ملتے نہیں ہیں. تو یہ جو انہوں نے اب ریزنٹمنٹ پیدا کیا ہے پنجاب کی پولیٹیکل کلاس میں, پنجاب کے پڑھے لکھے لوگوں میں, ذی شعور پنجاب کے لوگوں میں, کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ریئلی, کہ دیر از نو بڈی ایلس بسائڈس دیم, اینڈ ایوری بڈی از سیئنگ دی اسٹوریز اباؤٹ کرپشن ان پنجاب, کہ ہو از بائنگ لینڈ, کون اپنا بینک ری اسکیجول کرا رہا ہے, کون کدھر لینڈ خرید رہا ہے, روڈا میں کون لینڈ خرید رہا ہے, پائن ایونیو پہ لینڈ کون خرید رہا ہے. مطلب تھوڑی سی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جہاں پہ سوشل میڈیا نے بھی اب کردار ادا کر دیا اس کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو مسلم لیگ اور MQM کا تو ووٹ کم از کم مل جائے گا. اچھا, تو یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ یہ ہماری اسٹریٹجی نہیں ہے, ہماری مجبوری ہے. کہ دیکھیں ہم بھی مسلم لیگر ہیں نا, ہمارے آپ کے, میں نہیں جانتا ہوں آپ کے والدین کو, آپ میرے والدین کو نہیں جانتے, لیکن ہم عموماً سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر پاکستانیوں کے والدین کبھی نہ کبھی مسلم لیگ میں تھے. میرے دادا مسلم لیگ میں تھے, ابا بھی مسلم لیگ میں تھے جب پاکستان آئے. پنجاب کے اندر ایک تاریخ ہے مسلم لیگ کی, تو وہ لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دیتے تھے. ہم جب پارٹی بنا رہے تھے تو بہت لوگ بولتے تھے مسلم لیگ ہی نام رکھو, کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں اصل مسلم لیگ تو ہم ہیں. جو حضرت قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی, جو علامہ اقبال کی مسلم لیگ تھی, وہ مسلم لیگ کو تو ہم لے کر چل رہے ہیں کہ 2-4 سال ہم رہیں گے, اس کے بعد ہم ہٹ جائیں گے, کوئی اور آ جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے. اور ہماری پارٹی کے تو آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شاہد عباسی کے بعد شاہد عباسی کا بیٹا, بیٹی, بھائی, بہن کچھ نہیں بن سکتا ہے وہ یہ پارٹی کے صدر, اور میرے بعد جو بھی کوئی اور آئے گا. تو اس طرح ہم اس طرح کریں گے. میں وہی جو سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ بھئی آپ ایڈجسٹ کر سکتے تھے, آپ اپنی صلاحیت کیوں کرتے, کیوں مطلب میں اس لیے تھوڑی سیاست میں آئے تھے یار. آپ دیکھیں, میرے پاس اللہ تعالیٰ کی مہربانی, میں سیاست میں کوئی پیسے کمانے تھوڑی آیا تھا. میں تو سیاست میں آیا تھا کہ اس ملک کا میں کچھ کروں. میں نے تو یہ پارٹی بنانے کا اس وقت سوچ لیا تھا جب میں وزیر خزانہ تھا, جب میاں صاحب اٹھ کے میٹنگ سے چلے جاتے تھے کہ پیٹرول کی پرائس نہ بڑھاؤ, یا یہ نہ کرو, یا وہ نہ کرو. مطلب IMF سے اگریمنٹ توڑوانے کی باتیں کرتے تھے, اور وہ صرف کیونکہ وہ ڈار صاحب ان کے ذہن میں وہ ڈالتے تھے, بولتے تھے نہیں یہ کرو گے, 1 روپیہ پرائز بڑھاؤ گے تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی. بھائی 1 روپیہ 2 روپیہ بڑھانی پڑے گی, نہیں تو IMF اٹھ کے چلے جائے گا, ادھر سے قیامت آ جائے گی. اور میں ان کو کہتا تھا ایک دن کہ یار میں اپنے گھر میں تھوڑی پیسے لے کے جا رہا ہوں. مطلب اگر آپ کے پاس کوئی سینس ہی نہیں ہے پبلک انٹرسٹ کا, اور آپ کا صرف سینس پولیٹیکل انٹرسٹ کا ہی ہے, پرسنل پولیٹیکل انٹرسٹ, اگر آپ کا, میں سمجھتا ہوں ایوری بڈی ہیز اے پولیٹیکل انٹرسٹ, مفتاح اسماعیل, شاہد عباسی, آل آف اس ہیو آور اون انٹرسٹ, بٹ دیر ہیز ٹو بی اے سینس آف پبلک انٹرسٹ. اگر آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ بےمانی ترین کر رہے ہیں, شدید بےمانی کر رہے ہیں, اگر آپ پبلک انٹرسٹ کو آگے نہیں کر رہے. اگر میں اس کرسی پہ بیٹھ کے اپنے ملک کو بینکرپٹ کروا دوں تو لعنت ہے, پھر تو وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو اگر جو پارٹی کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے, صحیح, جو پارٹی یہ سوچتی ہے کہ میرے اگلے الیکشن کا کیا ہوگا, میری بیٹی کے فیوچر کا کیا ہوگا, اور اس وقت پاکستان کے
یہ غریب عوام کا نہیں سوچ رہی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ فیصلے کرتے ہیں نا حکومت میں تو ہزاروں لوگوں کی روٹی کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ گندم جو ہے وہ 3900 روپے کی 4000 روپے کی لی جائے گی, 2200 روپے سے ڈائریکٹ جم کری 4000 کی. میں نے حساب کیا تھا 3000 کا. میں طارق بشیر چیمہ صاحب کو کہتا تھا 3000 کی ہونی چاہیے, وہ بولتے تھے 3200 کی ہونی چاہیے. میں فائنانس منسٹر تھا اور وہ تھے فوڈ منسٹر. تو میں کہا چلو تم کہہ رہے ہو تو 3200 کی کر لیں گے وٹ ایور. ہم لوگ پھر مجھے تو ہٹا دیا, پھر انہوں نے 4000 روپے کر دی. زرداری صاحب نے ادھر 4 کی, انہوں نے ادھر 3900 کر دی. آپ نے 3900 کر دی. سارے پاکستان کے فارمرز نے جتنی زمین لگا سکتے تھے ویٹ پہ لگائی. انہوں نے اس پہ گندم خرید کے اس میں یوریا لگایا, 1900-2000 روپے کی بوری تھی. انہوں نے اس پہ ڈی اے پی لگایا جو 10,000 روپے کے 10-12,000 کی بوری تھی. ڈی اے پی ایک باہر سے امپورٹڈ فرٹیلائزر آتا ہے. پورا پیسہ خرچ کر دیا اس کے اوپر. فصل آ گئی تو پنجاب حکومت نے, مریم نے اور میاں صاحب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں خریدیں گے. وہ 115 روپے سے گھر کے ٹھک کر کے 70 روپے آیا, فارمرز مر گئے. اس سے پہلے کیا ہوا کہ جب 4000 روپے کی آپ نے گندم خریدی 3900 روپے کی, اور آپ نے کہا ہم 4500-4600 کی بیچیں گے پاسکو اور وفاق اور پنجاب حکومت, تو جب 115 کے گندم بیچو گے تو آٹا 130 کا ہو جائے گا. جب آٹا 130 کا ہو تو شہباز شریف صاحب شدید اس میں پھنس گئے کہ یار یہ کیسے ہو گیا. او بھائی آپ نے تو گندم مہنگی کی تھی, آٹا گندم سے بنتا ہے. شاید وہ بھول گئے تھے جس دن فیصلہ فرمایا تھا کہ آٹا گندم سے بنتا ہے. تو آپ گندم مہنگا کرتے ہیں, 3 مہینے بعد جب آٹا مہنگا ہوتا ہے آپ سرپرائز ہو جاتے ہیں, پھر آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں. اس کے بعد اس سال جو ہے گندم مزید کم ہوئی ہے. آپ نے اس سال گندم کو فری مارکیٹ کر دیا, لیکن آپ فارمرز کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ باہر ایکسپورٹ کر سکیں. آپ نے کموڈٹی ایکسچینج نہیں بنایا, آپ نے اپروپریٹ اسٹوریج نہیں بنائی, اور جو آپ نے بینک فیسلٹی دی ہے پنجاب حکومت نے وہ تو صرف اسٹاکسٹ کو اور انویسٹرز کو فائدہ کرنے کے لیے دی. فارمر کو کیا فائدہ مل رہا ہے اس وقت پنجاب میں جو ہے وہ 2000 روپے من بک رہی ہے گندم فارم گیٹ پہ, اور سندھ والوں نے کیونکہ 10 دن سے روڈ بند کر رکھا ہے تو اس میں اور بھی برا حال ہے. مہنگائی تو کم ہو رہی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ حکومت کے فیصلوں سے جب آپ سیاسی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں تو فارمرز کی زندگی تباہ ہوتی ہے, کنزیومرز کی زندگی تباہ ہوتی ہے, بچے میل نورشڈ ہو جاتے ہیں, مس کیریجز ہو جاتی ہیں. تو یہ دس ناٹ ٹو ٹیک دس لائٹلی. سو مفتاح اسماعیل انڈرسٹینڈز دس, شاہد عباسی انڈرسٹینڈز دس, اینڈ دیٹ از وائی وی وینٹ اینڈ وی سیڈ یہ حکومت نہیں چاہیے ہم کو, ہم کام کریں گے تو ایمانداری سے کریں گے. اچھا, حکومت پہ تنقید تو آپ نے کافی کی, لیکن 2-3 چیزیں آج کل بہت کہی جا رہی ہیں کہ ڈالر پھر سے سنبھال لیا ہے, مہنگائی کم ہو گئی ہے, اور پی آئی اے اوپر چلی گئی, یعنی کہ اس میں فار دا فرسٹ ٹائم منافع ہو گیا پی آئی اے میں. اور آئی پی پیز والا معاملہ حل کر لیا آپ نے, بجلی میں ریلیف دے دیا. آپ راوی چین لکھتا ہے. سو ایک ایک کر کے پی آئی اے کے اوپر انہوں نے 800 ارب روپے اس کی بیلنس شیٹ سے ہٹا دیے. 800 ارب روپے کسی بھی ایئر لائن کو دے دو, کسی بھی کاروبار کو دے دو, وہ کاروبار پروفٹ کر لے گا. تو اس کو تو میں کہتا نہ ہی بات کریں تو اچھا ہے. پھر اگر آپ نے تفصیل میں گھسنا ہے اس کی بیلنس شیٹ کے اندر تو میں آپ کو بہت سارے ہول نکال دوں گا, لیکن نہ کرو, ٹھیک ہے, اللہ کرے وہ بک جائے. لیکن ایک سال جو اس سال بھی 100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, 800 ارب روپے پہ 150 ارب روپے کا انٹرسٹ لگتا ہے, وہ کون دے گا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جنہوں نے پچھلے سال جو ہے پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دی, وہ انہوں نے نقصان کروایا. دوسرا آپ نے فرمایا مہنگائی کم ہو رہی ہے. مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, افراط زر کم ہوا ہے. زر آپ نے ختم کر دیا ہے, افراد کم ہو گئے. ٹھیک ہے, جب زر ختم ہو جاتا ہے, میں سیریس واپس آ رہا ہوں, جب زر ختم ہو جاتا ہے تو افراد کم ہی ہو جائے گا, کیونکہ خریدنے کی قوت ہی ختم کر دی کم بخت. تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, جب ڈیمانڈ روک دیں گے تو سپلائی جو بھی ہوگی پرائس کم ہوگی. لیکن کیوں کم ہوئی ہے؟ اس دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں. جب میں وزیر تھا تو $100 کا تیل $100 کے اوپر تھا, 124 تک گیا اپریل کے اندر, برینٹ $124. آج برینٹ ہے $60 کا. تو جتنا آپ شہباز شریف کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ برینڈ کم کرانے میں ان کی جو لازوال خدمات ہیں, تو پھر تو بالکل ہے. لیکن اگر برانڈ کم کرانے میں شہباز شریف کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو پھر افراط زر کم ہونے میں شہباز شریف کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. افراط زر کم ہوا تو اس سے شرح سود کم ہوا. ڈالر کو اسٹیبل کرنے کے اندر سیریسلی صرف چپ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں جب وزیر خزانہ تھا تو شہباز صاحب کو بھی بولتا تھا, اور شاہد بھائی کو تو خاص طور پر بولتا تھا کہ سر آپ لوگ اسٹیٹمنٹ نہ دیا کریں ڈالر پر. ٹھیک ہے, ایک دن میں نے ڈالر کو ہم لوگ 210 پہ لے آئے, بڑھ گیا تھا 230, اس زمانے میں 230 زیادہ ہوتا تھا, 210 پہ لے آئے. تو مریم بہن نے ٹویٹ کر دیا کہ میاں صاحب میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے. دوسرے دن $10 ڈالر بڑھ گیا. مجھے شہباز صاحب کہتے تھے کہ تو $500 ملین ڈال دے لیکن ڈالر کو نیچے لے آ. تو میں کہتا تھا سر میں $500 ملین ڈال دوں گا, ڈالر نیچے لے آؤں گا,
دوسرے دن اگر خواجہ صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیا تو کیا ہوگا؟ خواجہ صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، بولتے یار میں کب دیتا ہوں؟ میں کہا سر میں آپ کا نام لے رہا ہوں، آپ تو نہیں دیتے، ہم کو تو پتا تھی کہ میاں بڑے میاں صاحب اور ڈار صاحب اور مریم تینوں اسٹیٹمنٹ دیتے تھے، جب وہ خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے تو ڈالر بڑھ جاتا ہے. دیکھیے ڈالر کی 2-3 ڈیمانڈ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈالر کی ڈیمانڈ جو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ ہوتی ہیں، آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈیفالٹ کی ڈیمانڈ، کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا تو آپ ڈالر لے کر دبئی بھیج دیتے ہیں سیفٹی کے لیے، ٹھیک ہے. اور پھر ایک ہوتی ہے کہ یار جب آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن سیٹن ہو جاتی ہے کہ ڈالر بڑھ رہا ہے تو یہ سیلف فلفلنگ پروفیسی بھی ہوتی ہے کہ پھر آپ ڈالر لیں گے کہ ڈالر بڑھ رہا ہے. انہوں نے جب تک آپ ڈیفالٹ کی بات کریں گے نا، میں نے ڈیفالٹ رکوایا تھا لیکن جب تک ڈیفالٹ سے اوائڈ کیا تھا، لیکن پیچھے سے دار صاحب اگر یہ نقطے ماریں گے تو میرا کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مارکیٹ نروس ہو جاتی ہیں. سو یہ چیزیں ضروری ہیں. آج اللہ کی مہربانی سے اورنگزیب جو کام کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے IMF سے، لیکن پیچھے سے ڈار صاحب بھی تو خاموش ہے نا. یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، IMF چھوڑ دینا چاہیے. جس دن انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اور یہ کیا ہوا 270 کب پہنچا ہے ڈار صاحب کے زمانے میں جب انہوں نے IMF کو آنکھیں دکھائیں، میں تو 230 پہ چھوڑ کے گیا تھا. اس کے بعد 307 کب پہنچا ہے جو وہ ایک دم وہ تھے کہ میں ابھی دیکھ لوں گا. نہیں نا، تو اس طرح نہیں ہوتا. ان کو بھی پتا تھا کہ اسٹیٹمنٹ دینے سے ڈالر کی قیمت میں ایک بھونچال آئے گا، تو یہ صرف آپ کو انڈرمائن کرنے کے لیے کرتے تھے کہ آپ چوزن ونز میں نہیں تھے. نہیں مجھے انڈرمائن کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. ڈار صاحب کا مقصد وزیر بننا تھا. تو آپ کو ہٹا کے بننا تھا نا. وہ جو بھی ہے مطلب یہ کہ مطلب تو آپ کو انڈرمائن کریں گے، آپ کو ہٹائیں گے تبھی تو بنیں گے نا وزیر. مطلب وہ بیسکلی تھا کہ میاں صاحب کی آنکھوں میں اچھا ہو جانا، کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جس دن جاؤں گا اس دن 30 روپے پیٹرول اور ڈیزل میں سستا کر دوں گا. وہ تو نہیں ہو سکا. ایک مرتبہ 35. ان کو واقعی میں لگتا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ یہ کر لیں گے، یا کچھ یہ ڈیلوژنل سے لوگ ہیں یہ کسی کے ذہن میں کیا بات ہے، دل میں کیا، مجھے کیا. اچھا اب اس میں یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی آپ نے جیسے اورنگزیب صاحب کی آپ تعریف کرتے بھی ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ سب، اور میکرو اکنامک لگتا ہے کچھ انڈیکیٹرز بیٹر بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسٹیبلٹی کا آؤٹ لک کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیے اسٹیبلٹی ہے، جو مسئلہ پاکستان میں وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اگر اس وقت گرو کریں گے تو پاکستان میں مہنگائی بڑھ جائے گی اور پاکستان میں ڈالر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے اتنا قرض پیچھے سے لیا ہوا ہے کہ ہم کو اتنا واپس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم ڈالر میں بہت پھنسے ہوئے ہیں. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو روک کے رکھیں گے. یہ اورنگزیب کا فیصلہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی، انہوں نے خود کہا ہے ٹی وی پہ کہ ہم گروتھ نہیں کر سکتے ابھی جب ہم ریڈی نہیں ہیں. گروتھ کرنے کے لیے ریڈی ہونے کے لیے، گروتھ نہیں کر سکتے تو آپ گروتھ کرنے کے لیے ریڈی ہونے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ فنڈامنٹل ریفارمز کریں گے. وہ نہ اورنگزیب کر رہے ہیں نہ شہباز صاحب کر رہے ہیں. تو جب تک ریفارم نہیں کریں گے وہ ہم گروتھ نہیں کر رہے. اگر گروتھ کریں گے، گروتھ کی کوشش کریں گے، گروتھ تو نہیں ہوگی تو روپیہ ایک دم ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ تو بہتر ہی ہے، لیکن obviously the best thing to do is to reform this economy. اچھا سر، 2 سوالات ہم پوڈ کاسٹ کے آخر میں ضرور کرنا چاہیں گے آپ سے. ایک تو جو ہم چونکہ ایک تعلیمی پوڈ کاسٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول کی آڈینس سب سے پہلے دیکھتی ہے، پھر باقی ہم اس کو دنیا کے سامنے بھی رکھتے ہیں. ایک سوال کے سامنے جو مجھے بہت رہتا ہے اور میں نے کئی پوڈ کاسٹ میں لوگوں سے پوچھا بھی ہے، اب مجھ سے جین زی کا میں بار بار ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ان کو پڑھاتے ہیں ہم، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ فارم 47 فارم 45 کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں آ کے آپ اخلاق تعلیم کے درس دیتے ہیں. تو ہمیں تو نظر ہی آتا ہے کہ اس ملک میں کامیاب وہی ہے کہ جو کسی نہ کسی دھوکے کے ذریعے سے اپنی راستہ بنائے. تو ایسے موقع پہ کہ جب پوری ریاست کا اسٹرکچر ایک دھوکے پہ کھڑا ہوا ہے، ایک جھوٹے الیکشن پہ کھڑا ہوا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے یقین دلائیں کہ تم کسی صحیح راستے سے بھی کامیاب ہو سکتے ہو؟ میں نے اپنے کمرے میں نا، گھر پہ میرا ایک جو آفس ہے میرا، اس میں نے 3 لوگوں کی تصویر لگائی ہے. ایک قائد اعظم کی تصویر ہے، ایک علامہ اقبال کی تصویر ہے. علامہ اقبال کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور تیسرا پتہ ہے کس آدمی کی تصویر ہے؟ عبدالستار ایدھی کی تصویر ہے. عبدالستار ایدھی کے پاس تو کوئی بھی عہدہ نہیں تھا. وہ تو پتہ نہیں 2 روم کے کہیں فلیٹ میں جوڑیا بازار میں کھارا در میں کہیں رہتا تھا. اس کا بیٹا وہیں رہتا ہے، فیصل. ایدھی کو کیوں لوگ بڑا آدمی سمجھتے ہیں؟ یہ 21 طرفوں کی سلامی دی تھی. وہ ایدھی کی طبیعت نہیں تھی ستار بھائی کی، لیکن یہ کہ ان کو کیوں سلامی دی تھی، وہ کیوں بڑے آدمی تھے. ان کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا. میں آپ کو یقین سے دے رہا ہوں، قسم کھا کے. کبھی لوگ مجھے بولتے ہیں کہ یار تو مسلم لیگ میں ہوتا تو وزیر ہوتا. تو میں اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں کہ جتنی عزت میری آج ہے میں کبھی بھی نہیں تھی جب میں وزیر تھا. میں ابھی بھی یہاں سے نکل کے کہیں جاؤں نا، ایئرپورٹ تو کراچی ایئرپورٹ ہو، لاہور ایئرپورٹ ہو، اسلام آباد ایئرپورٹ ہو، کوئی 2-4 بچے آئیں گے، تصویریں کھنچوا لیں گے، سیکیورٹی والا بھی آپ کو سلام کرے گا، آسانی سے جلدی سے جانے دے گا. یہ مطلب بڑا آسان ہو جاتا ہے زندگی، ٹھیک ہے، کہ جب لوگ آپ کی عزت کرتے ہوں. تو بچوں کو جب آپ تعلیم دیں تو آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ عہدہ سے سکسیس نہیں ہے، پیسے سے سکسیس نہیں ہے.
life well lived is a life that where you help others. This is why Abdul Sattar Edhi is a important Pakistani idol. This is why मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो दो बड़े लोग जिनकी मैं बहुत सल्यूट करता हूँ, एक हैं बशीर फ़ारूकी, अल्लामा बशीर फ़ारूकी जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट चलाते हैं, और एक डॉक्टर अमजद साकिब हैं जो कि अखुवत फाउंडेशन चलाते हैं. ये पाकिस्तानी लोग हैं. हमारे बच्चों को इनकी तरफ देखना चाहिए, अहमद जावेद साहब की तरफ देखना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा आदमी है जो महज़ब गुफ्तगू कर सकता है, जिससे मैं और आप बात कर रहे थे कि वो भी आपसे हम सुनेंगे. मैं ख्याल से किसी पहले पॉडकास्ट में आपको शायरी पे गुफ्तगू करेंगे. आपने क्या इससे पहले की है गुफ्तगू शायरी पे? अभी करवाएंगे आपसे. तो वो हम उनकी बातें सुनते रहते हैं. तो मतलब ये इन लोगों की इज्जत होती है, उलमाए कराम की इज्जत होती है, और इन लोगों की इज्जत होती है. तो ये पावर तो आना जाना है. पाकिस्तान में हर वजीर आज़म जो है वो जेल गया है. ठीक है. आज इमरान खान के जो इमरान खान के जो फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं और बहुत हैं, वो समझते हैं कि तारीख जो है वो 2018 में शुरू हुई या 2022 में शुरू हुई. हमारे एक दोस्त कहते हैं बिग बैंग हुआ था 2018 में. ठीक है. तारीख वहीं से शुरू हुई है. तो तारीख तो उससे पहले शुरू हुई थी. मैं तो ये कहता हूँ कि खान साहब जो अपने मुखालिफिन को जेल में डालते थे, वो खान साहब का शौक़ था. शहबाज शरीफ जो अपने मुखालिफिन को जेल में डाल रहे हैं, वो इनकी मजबूरी है, क्योंकि कमबख्त इतने हो गए मुखालिफिन और इतनी इनकी मॉरल पोजीशन वीक है कि उनको मजबूरन डालना पड़ रहा है, या वो डाल रहे हैं या जो भी डाल रहे हैं. बाकी लोगों के नाम नहीं लेते. लेकिन वह हमारा शहबाज शरीफ तक की लड़ाई है. ठीक. मैं अगर इलेक्ट होगा तो मैं तो वजीर ही बनूंगा ना, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनूंगा ना, आर्मी में तो नहीं जाऊंगा इलेक्ट होके. ठीक है. आप रेड जोन क्रॉस नहीं करेंगे. देखिए, जब हमने रेड जोन क्रॉस करने की ज़रूरत होती है, रेड जोन क्रॉस करते हैं, पत्थर लेके नहीं करते. ठीक है. हम 9 मई वाले नहीं हैं, लेकिन हम खड़े होकर बात करने वालों में से ज़रूर हैं. अगर हमको लग रहा है कि ये बात गलत है तो हम गलत करते हैं बात. जो शाहिद भाई कहते हैं कि हम अगर पावर में आए तो फ़ौज के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, फ़ौज की नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है. जो ये काम कर रहे हैं ताबेदारी का, शहबाज शरीफ, ये इस ऑफिस की तौकीर के ख़िलाफ़ भी है और ज़ाती तौकीर के ख़िलाफ़ भी है. ये हमसे नहीं हो सकता, ये ताबेदारी हमसे नहीं हो सकती. लेकिन मुल्क के लिए डिलीवरी करनी है तो हम कर सकते हैं. मुल्क को आगे लेके जाना है तो हम कर सकते हैं. मुल्क के अंदर इस्लाहात लेके आनी है वो हम कर सकते हैं. लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब लोगों की सपोर्ट हमारे पास होगी. अगर लोगों की सपोर्ट नहीं हो तो आप काबिल तरीन इंसान को बैठा दें, अफलातून को बैठा दें, कुछ नहीं कर सकेगा. लेकिन अच्छा, ये सवाल तो वैसे खैर है टीवी टॉक शो वाला, लेकिन मैं करना इसलिए चाह रहा हूँ कि मौका मिल गया आपसे मिलने का. मई है, अब जून आने वाला है, मतलब आगाज, बजट हम करीब है. इस वक्त आप कैसा बजट बनाते हैं अगर इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें? मैं सीरियसली ये समझता हूँ कि अभी भी शहबाज शरीफ को मौका है. अभी इन्होंने पानी का वो रुकवाया है जो, ठीक, अभी इनको इस वक्त कहना चाहिए कि देखो ये एक और बजट करेंगे और एक और साल ज़ाया कर देंगे. अभी फ़ौरन NFC की मीटिंग बुलवाओ, NFC की वो CCI की मीटिंग बुलवाओ, नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाओ, कमीशन में एग्री करो एक नए शेयर्स, सूबों का शेयर 2.5% से कम करो, ज़्यादा नहीं, और अगले 5-10 सालों में 2.5% कम करते रहो. आधे पैसे आप डायरेक्टली जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को दें. लोकल गवर्नमेंट में अभी फ़ौरन अपॉइंट कर दें, लेकिन कहेंगे 2 साल के अंदर हर लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए. देखिए, लोकल गवर्नमेंट जब तक नहीं बनेंगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स ना हो. ठीक है. मतलब ये नहीं हो सकता कि आप, ये जो जमहूरी पार्टियां होती हैं, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या PTI, ये बहुत शौक़ होता है इनको कि खुद इलेक्ट होके जाएं, लेकिन यहाँ पे जो है वो इलेक्शन बर्दाश्त नहीं करते, वो अपने मातहत लोग लगा देते हैं. सभी का ही हाल है. लेकिन अब इनके ख़ानदान में इतने लोग नहीं हैं कि अगर 36 लोकल गवर्नमेंट्स हो जाएंगी पाकिस्तान में जिसके मेयर हों, तो इतने तो किसी के ख़ानदान में लोग नहीं है ना. इतने भुट्टो भी जिंदा नहीं है, इतने मियाँ साहब के पास भी लोग नहीं है. ठीक. तो और लोगों की बारी भी तो आनी चाहिए ना यार. हम भी तो इस मुल्क का हिस्सा है. ठीक है. मतलब हमारा भी तो मतलब इसी मुल्क में जिंदा हुए हैं, इसी मुल्क में मरेंगे, तो थोड़ा सा हिस्सा अच्छा सर, आपकी गुफ्तगू देख के हो सकता है कि हमारे बच्चों को लगे कि आप जितना ही शरीफ सियासतदान हो, उसका रास्ता जेल से जरूर गुजरता है. तो जेल में जो आपके दिन थे वो कैसे थे, अगर आप किसी नए आने वाले सियासतदान को हौसला देने के लिए बताएं. नहीं, मेरे तो सच्ची बात ये कि देखिए, नैब के अंदर 50 दिन थे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, वो मुश्किल थे. ठीक है. बिल्कुल, आप अकेले एक कमरे के अंदर. ठीक है. कमरा कह लीजिए, सेल कह लीजिए, एक जगह में अकेले थे. उसके अंदर जो फ़ायदा ये हुआ कि 17-18 किताबें पढ़ ली, हर 2-3 दिन में किताब कर लेते थे, तो वो बड़ा मतलब फ़ायदा हुआ.
لیکن سیریسلی مطلب مچھر مارتا تھا، گنتا تھا، اور بڑے عجیب عجیب وقت سے نکلتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کی کراس ورڈ، بہت ساری چیزیں ہوئیں. پھر 3 مہینے ادیالہ میں رہا. ادیالہ کے اندر وہ مجھے انہوں نے شاہد بھائی کو رکھا تھا سزائے موت کی چکی جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر وہ سیلس کو چکی بولتے ہیں. تو ان کی جو تھی وہ کچھ زیادہ ہی کچھ پسماندہ تھی، جو ان کی چکی تھی. مجھ کو ان کو ملنے نہیں دیتے، تو میں نے کہا مجھے ادھر لے جاؤ، لیکن نہیں. تو وہ 3 سیل کے اندر وہ اکیلے رہتے تھے. اور مقافات عمل دیکھیے کہ خان صاحب انہی سیلوں میں ہیں آج جہاں پہ شاہد بھائی ہوتے تھے. اور پھر جو مجھے رکھا تھا وہ B کلاس میں رکھا تھا. تو ایک طرف سامنے آصف علی زرداری صاحب ہوتے تھے اور ہم اس طرف ہوتے تھے گارڈن کے. وہ اکیلے ہوتے تھے، ان کو 6 سال اکیلے کو ملے ہوئے تھے. ہم ادھر 13-14 لوگ تھے 6 سالوں میں. تو میرے ساتھ ایک عمران الحق صاحب تھے جو کہ PSO کے MD تھے. وہ بھی ہمارے والے کیس میں بنتے بیچارے، بہت شریف آدمی تھا. تو وہ میں اور ساتھ رہتے تھے. تو وہ جیل میں وقت مجھے مشاہد اللہ خان صاحب جو مرحوم تھے وہ مجھے بتاتے تھے کہ یار 1 مہینہ مشکل ہوتا ہے، 1 مہینے بعد جو ہے وہ جیل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ پہلا مہینہ مشکل ہوتا ہے، بیکاز the thing is کہ humans have an incredible capacity to adapt, to adjust. So once you go there now, you start a routine, then your daily struggle is کہ پانی گرم ملے گا یا ٹھنڈا ملے گا. میں مثال کے طور پہ میری نانی جو تھی نا وہ چارپائی پہ سوتی تھی. And she died in 1975, so 50 years ago, right? تو چارپائی مجھے یاد ہے کہ اس کو کچھ عرصے بعد پٹا کھینچنا پڑتا تھا تو وہ فرم ہو جائے پھر سے. اب اس کو 50 سال بعد کس کو یاد ہوگا، رائٹ؟ اب میں جب گیا تو جیل میں چارپائی ہوتی ہے، پلنگ تو نہیں ہوتا. تو تھوڑے عرصے بعد وہ ذرا لیگ کرنے لگی تو میں کہا جی اور پٹا کھینچنا مجھے یاد آ گیا. So you remember stuff, but it's difficult. مشکل تو ہوتا ہے. Difficult, but the thing is کہ it's not as difficult as people think. People can adjust. لیکن دیکھیں ایک فرق کہ عزت سے لوگ ٹریٹ کرتے تھے. جب اگر آپ کسی کو بے عزتی کر رہے ہیں، کپڑے اتار رہے ہیں یا ایسی کوئی چیزیں کر رہے ہیں تو وہ برداشت کرنا وہ تو سو پالیٹکس اگر آپ کر رہے ہیں تو جیل میں جانا از اے رائٹ آف پیسج کہہ لیں یا از این آکوپیشنل ہیزرڈ. تو الحمدللہ آپ تو خیر عافیت سے باہر آ گئے. ہو سکتا ہے بہت سے PTI کے نوجوان یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ خان صاحب کب آئیں گے باہر. ایڈجسٹ تو وہ بھی کر گئے سنا ہے. دیکھیے جب میں پاکستان کے باہر بھی کبھی جاتا ہوں، ہم لوگ ڈیووس گئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو لوگ مجھ سے کچھ سوالات پوچھنا شروع کرتے ہیں اوورسیز پاکستان. تو میں کہتا ہوں کہ ایک سوال جو ہے نا اس کا جواب میں ابھی سے دے دیتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کب چھوٹیں گے. اور سیریسلی مجھے نہیں پتا. میں اگر آپ کو بول دوں کہ خان صاحب تو 2 سال تک نہیں چھوٹیں گے، پتہ چلی کل صبح اخبار کھولا ڈان تو پتہ چلی کہ عمران خان ریلیز لکھا ہوا. آئی ہیو نو آئیڈیا وین خان صاحب ول بی ریلیزڈ. یہ تو ریلیز ہونا چاہیے ان کو. بھائی کسی انسان کو پاکستان میں کسی بھی انسان کو سیاست کی بنیاد پر جیل میں نہیں رکھنا چاہیے. اگر خان صاحب صرف سیاسی بنیادوں پہ جیل میں ہیں تو بالکل وہ جیل میں نہیں ہونے چاہیے. اگر خان صاحب یہ جو ملک ریاض صاحب کو پیسے واپس کرنے کی وجہ سے جیل میں ہیں تو، اور اگر یہ کیس صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب میں جب کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 6 جج صاحبان نہیں تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انہوں نے خط لکھا تھا، اگر ان میں سے کوئی 1-2 جج کا اوپر یہ کیس جائے گا اور وہ کہیں گے کہ خان صاحب گلٹی ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر میں مانوں گا کہ خان صاحب گلٹی ہیں. ٹھیک ہے، میں وہ ان ججز کو میں مانتا ہوں، 2-3 تو میں پرسنلی جانتا بھی ہوں. پاکستان کے اندر کون سے دیکھیں یہ ایک ملک کا المیہ ہے نا کہ میاں نواز شریف کو ایک مرتبہ آپ نے گلٹی کا، مسلم لیگ والا کوئی نہیں مانتا تھا کہ وہ گلٹی ہیں. PTI والے سب بولتے تھے وہ نہیں کورٹ نے فیصلہ کیا. یار کیسی باتیں کر رہے ہو. یہی ہوتا تھا. آج عمران خان کو کورٹ نے کہا گلٹی ہے تو مسلم لیگ والے سب بولتے ہیں ہاں بلکی ہے. وہ تو PTI والے بولتے ہیں کینگرو کورٹس ہیں ساری. ٹھیک ہے کینگرو کورٹس ہیں. سو اگر کورٹس ایمانداری سے ہر وقت فیصلہ کرتی ہوں تو سب مان جائیں گے. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ اب کون سا فیصلہ کس کورٹ نے کیوں کیا ہے. تو لیکن ہر وزیر اعظم کے اوپر آپ نے کوئی نہ کوئی کیس تو کیا ہی ہے. اور خان صاحب اگر شاید اس وقت اتنی لڑائی نہیں کری ہوتی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے تو شاید یہ کیس ان کے اوپر نہیں ہوتا. بڑوں کو تو آپ کے نمبرز میں دلچسپی ہوتی ہے، نوجوانوں کو ہو سکتا ہے آپ کی سیاست میں ہو، بچوں کو دلچسپی ہوتی ہے کوکومو میں. تو آپ کی سیاست اور سب چکر کے اندر کوکومو کی سپلائی تو چلتی رہے گی نا، یہ ایک بہت فکر کی بات ہے. نہیں کوکومو کی سپلائی جو ہے نا، دیکھیں اللہ کی مہربانی سے ہماری 2 مختلف جگہوں پہ ہم نے فیکٹریاں بنا لی ہیں.
تو کچھ اگر خدا نہ ایک بلوچستان میں ایک سندھ میں تو ہم انشور کریں گے, ٹھیک ہے. اور ہمارے بہت سارے ویئر ہاؤسز ہیں کے پی میں, پنجاب میں, کہ انشور کریں گے کہ ہر بچے کو اس کی ماں صبح ناشتے کے اندر, نہیں ناشتے میں نہیں سوری, اس میں اس کے لنچ باکس میں ایک کوکومو ڈال دے, اور ایک اگر وہ ڈال ہی رہی ہے کوکومو تو اس کے ساتھ اگر ایک چلی ملی کا بھی پیکٹ ڈال دے. اب میں اشتہار ہی کر رہا ہوں اپنی کمپنی, لیکن میں سیریسلی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری اور بسکٹ کی کمپنیاں ہیں, میفیئر ہے, ای پی ایم ہے, سارے کے سب کے بسکٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اور سب کی کینڈیز بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جب کوکومو بنا رہے تھے کہ اتنا ایسا ایک وائرل برانڈ بن جائے گا, اب یہ تو ایک تو میم کلچر کا بھی حصہ بن گیا ہمارے, اور خوراک کا تو حصہ ہے ہی. یار میں اپنے دوست سے بڑی بحث کرتا تھا, تو میرا ایک دوست ہے, اس کو میں کہتا تھا کہ دیکھ پیسہ ہے نا ہوشیاری سے ملتا ہے, وہ بولتا تھا پیسہ نصیب سے ملتا ہے. اب میں اس بات پہ یقین کر لگا ہوں کہ پیسہ نصیب سے ملتا ہے. obviously money is correlated, other things being equal, money is correlated with this intelligence, but a very weak correlation. It is more correlated with luck. ابھی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کوکومو ہے یا چلی ملی ہے یا ہمارے اور چاکلیٹس ہیں, یو ہے اور ناؤ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہ بک جاتے ہیں, ہمارا دال دلیا چلتا ہے. نجم نے سوال جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی, اب ہم ذرا اس کنکلوژن پہ آ رہے ہیں. اچھا, میں سمجھا تھا کوکومو کا عموماً ویسے آخری سوال ہوتا ہے. نہیں, آخری سوالات میر تقی میر پہ ہوگا. اچھا آخری سوال ہوتا ہے. آپ جیسے ہم نے شروع میں اسکول کی بات کی, اب آپ کو پتہ ہے وسا صاحب کہ اکثر نوجوانوں میں ایک جو ہے نا کہ جی اسکول جو ڈراپ آؤٹس ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, اور انٹرپرینرشپ اور یہ سب کچھ, اور آپ ظاہر ہے کہ یو بلانگس ٹو اے کمیونٹی جو جس کی پہچان ہی کاروبار میں کامیابی اور سب کچھ ہے. تو یہ آپ اس کو کیا, آپ بہت سمپل ایڈوائسز کرتے ہیں میں نے دیکھا نوجوانوں کو, تو یہ ایک جو خیال ہے کہ انٹرپرینرشپ کے لیے ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے, یا ضروری نہیں کہ آپ رسمی تعلیم حاصل کریں, فارمل ایجوکیشن حاصل کریں اور بس کاروبار شروع, اس کے بارے میں کچھ اگر آپ کہنا چاہیں, یا آپ کہتے ہوں نوجوانوں کو, آپ ملتے ہوں گے نوجوانوں سے, آپ سے پوچھتے ہوں گے خاندان کا بچے یا باہر کے بچے کوئی, تو کیا آپ کیا ایڈوائز کرتے؟ دیکھیے آپ نے خود تو 14 سال کی عمر میں کاروبار شروع کر دیا تھا, لیکن میں ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا نا, ہم نے پھر ایک دنیا کی ایک بڑی یونیورسٹی سے جا کے پی ایچ ڈی تک کر لیا, آخری ڈگری تک لے کے آیا ہوں نا. میں اکثر ہی مستی کرتا ہوں کہ میرے والد ہیں نا, وہ انڈیا میں رہتے تھے, گجرات صوبے میں, تو جب پاکستان بن رہا تھا تو اردو زبان کا ان کو بھی شوق ہو گیا. اب اردو تو نہیں آتی تھی گجرات کے اندر, گجراتی میں پڑھے ہوں گے وہ, تو 10ویں کے اندر انہوں نے اردو لے لی, اردو میں فیل ہو گئے, میٹرک فیل ہو گیا ابا. پھر ابا نے بزنس شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کر دیا. تو میں کہتا ہوں کہ میری تو گڈ لک تھی کہ ابا میٹرک فیل ہو گئے, لیکن میرے ابا جو تھے وہ میٹرک پاس نہیں تھے, لیکن اپنے تینوں بیٹوں کو امریکہ بھیج کے تعلیم دی. ٹھیک ہے, اب میں پی ایچ ڈی تک گیا ہوں. ٹھیک ہے, اور اب آپ دیکھیں کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, میمن یا چنیوٹی یا جو دیگر برادریوں کے لوگ, وہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کر کے تعلیم دیتے ہیں. اس میں سے بہت سارے بچے ہمارے جب جاتے ہیں امریکہ میں, بوسٹن میں جاتے ہیں, تو فراریاں خرید لیتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں, جو کچھ بھی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کر کے وہ 4 کی جگہ 6 سال میں ڈگری کر کے آ جاتے ہیں. تو ہر پیسے والا جو ہے وہ پاگل تو نہیں ہوتا نا کہ اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے بھیج رہا ہے. سو پڑھنے سے اچھی کوئی سستی انویسٹمنٹ نہیں ہے. وہ یو این کا حساب ہے کہ پاکستان میں اور دنیا میں سب سے اچھا جو انویسٹمنٹ ہے نا, وہ ایجوکیٹنگ اے گرل ہے, جس کو آپ 10ویں 12ویں بچی کو پاس کرا دیں تو اس کی فیملی بھی پڑھی لکھی ہو جائے گی, اس کا خاندان بھی اچھا ہو جائے گا, چھوٹا بھی ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. کوئی بچہ جو تعلیم انٹرپرینور کرنے جاتا ہے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس کی جو بھی سکسیس ہوگی میٹرک پاس کرنے کے بعد, وہ سکسیس ڈبل ہو جائے گی اگر اس نے بی اے کر لیا. ٹھیک, مطلب اس نے بی اے کر لیا ہو, اس نے 4 سال اس نے اس کے بعد جو میٹرک کے بعد لگائے, اس کو تھوڑی میتھ آ گئی, تھوڑی اکنامکس آ گئی, تھوڑی اسلامیات آ گئی, تھوڑی دنیا کی چیزیں پڑھ لی, تھوڑی اردو آ گئی, میر تقی میر کی شاعری پڑھ لی, چلو لیکن کچھ تو کچھ آیا. جب یہ سب چیزیں کر لیں تو وہ بزنس میں بھی زیادہ ٹھہراؤ کے ساتھ کام کر سکے گا. اور میرا مشورہ تمام ینگ لوگوں کو یہ ہے کہ جس کو بزنس میں جانا ہے کہ بالکل ٹرائی کرو بزنس میں جانے کا. دیکھیں بزنس میں میمن لوگ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ 20-30 سال تک بزنس کرتے ہیں. جب 20-30 سال بزنس کرو گے تو کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ چھکا لگ ہی جائے گا, کبھی نہ کبھی آپ کو جو ہے نا وہ چیز سستی مل جائے گی اور مہنگی بک جائے گی. ٹھیک ہے, لالچ نہیں کرو, بیٹھے رہو بزنس میں. تو آپ بزنس ضرور کریں, لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ پہلے گریجویٹ وہ کر لیں اور اس کے بعد 1-2 سال کہیں نوکری کر لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بزنس چلانا.
کسی اور کے پیسوں پہ آپ کام کر رہے ہوں گے, 2-3 سال نوکری کر لو, اس کے بعد جو ہے وہ اپنا بزنس کر لو. اچھا, اس کے بعد ایک مشکل ہوتی ہے کہ 2-3 سال نوکری ہو جاتی ہے, نوکری اچھی ہو جاتی ہے, کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, تو وہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ بڑا اسٹیپ لیتے ہیں, اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اسٹیپ لیا ہوا ہو. اچھا, میری وائف میمن ہے, میں تو میمن نہیں ہوں, وہ مجھے یہ کہتی رہتی ہے کہ بہت نوکری کر لیا, بزنس کرو. تو یہ بڑا مشکل ہو گیا سمجھانا میرے لیے. اچھا, آخر میں آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے, جو آپ نے ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے بتایا کہ وہ ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا کہ وہ احمد جاوید صاحب کا آپ نے لیکچر دیکھا میر تقی میر کے حوالے سے, تو شاعری کا ذوق ہے آپ میں, شعر سننے کا, پڑھنے کا؟ ہاں, میں نے احمد جاوید صاحب کا اس میر تقی میر صاحب کے بارے میں بھی سنا تھا, اور جنرلی سنتا رہتا ہوں آج کل, اور آپ کی اس میں کافی پوڈ کاسٹ آتی ہیں, اور احمد جاوید صاحب کا ڈائریکٹ لیکچر بھی آتا ہے. جی. اور میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ احمد جاوید صاحب کو میری بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ ابا تھوڑا سا فاسٹ کر لیں, کیونکہ پان کھاتے کھاتے بڑے مزے سے سلو باتیں کرتے ہیں. جب میں نے فاسٹ کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اسپیڈ تو نارمل ان کی ہو گئی, لیکن نہ مجھے سمجھ آ رہی تھی, کیونکہ احمد جاوید صاحب کی ووکیبلری اردو سمجھنے میں بھی 1 سیکنڈ لگتی ہے, اور ان کی لاجک سمجھنے میں بھی 1 سیکنڈ لگتی ہے, کیونکہ کمپلیکیٹڈ تھاٹس وہ آپ کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں. مگر اس سے اچھا استاد بہت کم ہوں گے, اور مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ سن لو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں کچھ چیز سیکھ کے نکلا ہوں. تو میر کے اوپر جو ان کی شاعری کے اوپر میں سن رہا تھا, تو احمد جاوید صاحب خود اتنے ہوشیار ہیں کہ وہ میر کے شعروں کے اندر ایسی میننگ انفیوز کر دیتے تھے جو میرے خیال سے میر نے نہیں سوچا ہوگا. میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس طرح جب وہ جان ایلیا کی جب وہ کر رہے تھے, کرٹیسائز کر رہے تھے, تو کیونکہ جان ایلیا کو خود جانتے تھے, تو کہتے یار جان کو تو اتنی فلاسفی نہیں آتی, وہ کیا بول رہا ہے. تو اس میں وہ تھوڑا سا بھائی جان ایلیا کو جانے بغیر آپ کرٹیسائز کریں ایز اف یو ڈونٹ نو ہم, بیکاز وہ تو اس کو تو تعریف پڑے گی نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جان ایلیا بھی ایک اچھا, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا شاعر ہے, اور ظاہر ہے کہ میں احمد جاوید صاحب سے کوئی ڈس ایگری تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر اس کو فلاسفی اتنی نہیں آتی ہوگی جس لیول کی آنی چاہیے, تو ہو سکتا ہے میر کو بھی نہ آتی ہو سکتا ہے اور کو بھی نہ آتی ہو, ہمیں نہیں پتا. لیکن میں احمد جاوید صاحب کی میں بڑا سیکھا ہوں. میں نے پھر کچھ دوستوں کو بڑے مزے کی بات نہیں کہ کبھی سنتے دل چاہتا ہے کہ خود بھی پان کھا لیں. میں یہی کہتا ہوں کہ اگر احمد جاوید صاحب کا صحیح آپ کو مزہ لینا ہے, کیونکہ وہ پان کھا رہے ہوتے ہیں, تو سادہ شان لذیذ تھوڑا سا اس میں ایک چھوٹا سا وہ لذیذ ڈلا لو, اور اگر تھوڑا سا کمام ڈلوا لو, قسم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اینڈ دین یو لسن ٹو احمد جاوید فار این آور, ویدر از ٹاکنگ اباؤٹ جان ایلیا یا وہ تو پتہ نہیں مختلف انگریز آتھرس کے اوپر بھی, مطلب غیر ملکی فلاسفرز کے اوپر بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو رشین ایک بہت بڑے ہمارے لیکچر ہوا ان کا. اب وہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ الگورتھم ہے نا, تو اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ مفتاح کو احمد جاوید اچھے لگ رہے ہیں آج کل. تو میں تو ابھی مطلب یوٹیوب کھولتا ہوں تو ٹھک 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 ان کے 2-4 آ جاتے ہیں. پھر تو مطلب لیکن یہ کہ مطلب کچھ اور بھی غم ہے جو زمانے میں احمد جاوید کے سوا. چلے ہم احمد جاوید صاحب کے جو چاہنے والے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی بات پہ ووٹ ڈال دیں اگلے الیکشن میں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے وقت دیا. ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے اسکول تشریف لائیں, تو وہاں جو ہم بچوں کو پڑھانے کا اور سکھانے کا کام کریں, اسکلز ہم سکھا رہے ہیں بیسیکلی, تو ایک پوڈ کاسٹ ہم وہاں پہ بھی آپ سے کریں ضرور. اور وہاں پر جو ہماری خاص طور پہ جین زی ہے, ان کو تھوڑا سا ہم یہ کہ کوکومو سے آگے بڑھ کے آپ کے نمبرز بھی سمجھانے کی کوشش کریں, تاکہ ان کو ایک آپ کی وہ ذہانت کے ساتھ ایک کیرزما بھی محسوس ہو. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جنہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا.